बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान और सुबह सवेरे आपका हमारा साथ होता है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब वो तारीख आती है और हर साल ज़ाहिर है हर मंथ जब आता है रिपीट होता है पूरा साल, तो आपको वो मंज़र याद आ जाता है। यानी कि मैं आपको ले चलती हूँ 2005 की 8 अक्टूबर को, जब एक क़यामत कहते हैं ना, क़यामत सुगरा बरपा हुई और हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे मैं यहाँ पर बालाकोट का जिक्र करूँगी, जिस तरह ज़लज़ला आया और जिस पैमाने पर तबाही हुई और जो मनाजिर हमने उस वक्त देखे। उस वक्त ये पाकिस्तान में जो मीडिया है, अगर हम इसकी बात करें, जो चैनल्स हैं वो नए नए थे और कवरेज भी जिस तरीके से की जा रही थी, लेकिन एक एक मंजर दिल दहला देने वाला था। आज सोचें, इस वाक़े को गुजरे तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल गुजरने के बावजूद आज तक जब भी हम वो मंजर याद करते हैं तो बस जिस पैमाने पर तबाही हुई, 73,000 अफराद सोचें इस सानिहे में लुक़मा अजल बने और कई लोग लाखों की तादाद में, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, ख़वातीन भी शामिल हैं, बेघर हुए, ज़ख्मी हुए। कितने बड़ा एरिया, कितना बड़ा रकबा इससे मुतासिर हुआ और हमने मलबे तले लोगों को सिसकते हुए देखा, मदद के लिए देखा, जिस तरीके से उनकी मदद की हमने वो मनाजिर देखे। और फिर एक चीज़ जो मुझे सबसे याद आती है इस वाक़े की, कहते हैं ना कुछ वाक़े ट्रेजेडी तो होते हैं, लेकिन उस ट्रेजेडी से उस कौम की जो हमियत है उसका अंदाज़ा होता है, उस कौम की बहादुरी का, उसकी रेजिलियंस का अंदाज़ा होता है। तो पाकिस्तानी कौम को सल्यूट है जिस तरीके से सब ने मिलकर, एक होकर, मुत्तहिद होकर, तमाम डिफरेंसेस को भुलाकर मदद की, आगे बढ़कर आए, चाहे वो राशन से, चाहे खाने पीने से, चाहे कपड़ों से, जिस भी तरह हो सकता था, लोगों ने एक दूसरे की अपने भाई बहन समझ के मदद की। बिल्कुल जी। और इस ज़लज़ले की बात की जाए तो बालाकोट सफ़ाए हस्ती से मिट चुका था। रावलाकोट को शदीद नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाके थे जिनको शदीद नुकसान पहुंचा। घर जो थे वो मुनहदम हो गए। आज तक जो है बालाकोट के अंदर आबादकारी की जा रही है, रिहैबिलिटेशन हो रही है। वो जो बिल्डिंग्स, जो घर जो मुनहदम हुए थे 2005 के अंदर, आज तक उनको बनाने की कोशिश की जा रही है। आज तक उन इलाकों को दोबारा से आबाद करने की कोशिश की जा रही है। एंड देन अगेन ये कौम जब भी इस मुल्क के ऊपर मुश्किल वक्त आया, कोई कुदरती आफत आई, अभी हमने सैलाब में भी देखा, पहले भी हम ये देख चुके हैं, ये कौम हमेशा मुतहिद हुई, हमेशा यकजहती के साथ डट कर मुकाबला किया। और हमने देखा कि 2005 में भी, चाहे वो मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हों, चाहे वो सियासी कारकुन हों, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविस्ट हों, सब एक पेज पर आ गए और जिस तरीके से इमदाद पहुंचाई गई, जिस तरीके से वहाँ से बच्चों को रेस्क्यू किया गया, बच्चों को अडॉप्ट किया गया, सलाम है इस कौम को भी। और आज भी लवाहिकीन जो हैं वो याद करते हैं अपने बिछड़ों को, अपने प्यारों को, और हम भी उनके लिए दुआ गो हैं। लेकिन एक चीज़ जो हमने देखा कि लोगों के अंदर हमने जज्बा देखा, लोगों की मदद करते देखा, सबके अंदर। मैं यहाँ पे किसी में कोई तफरीक नहीं करूँगी, लेकिन आज भी ख़ास तौर पे बालाकोट का आपने भी जिक्र किया, सफ़ाए हस्ती से मिट गया था। बहुत सारे ऐसे मंसूबे पेश किए गए कि इन लोगों की आबादकारी की जाएगी, इन लोगों को दोबारा से इनके घरों में आबाद किया जाएगा, लेकिन वो मंसूबा आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। सोचें 20 साल गुजर गए हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनका जो नुकसान हुआ उनकी भरपाई नहीं हो पाई है। तो शहजाद तनोली हमारे नुमाइंदे हैं, ताहिर शहजाद तनोली, उन्होंने इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। 8 अक्टूबर 2005 पाकिस्तान तारीख का वो दिन जब चंद लम्हों की उन्नाकी से बस्तियां सफ़ाए हस्ती से मिट गईं, हजारों जिंदगियां खत्म हो गईं और लाखों ख्वाब मट्टी तले दफन हो गए। आज इस क़यामत खैज सानिया को 20 बरस बीत चुके हैं, मगर उन लम्हों की चीखें आज भी वादियों की फिजाओं में सुनाई देती हैं। आज हमारे ज़लज़ला को गुजरे हुए 20 साल हो गए हैं, तो अभी तक हमारे इस इलाके में किसी किस्म का भी हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। लाखों लोग बेघर हुए और हजारों इधर शहीद हुए। 20 साल बाद भी अगर हम इन इलाकों की हालत जार देखें तो बहाली के वो मंसूबे जो दावों और फाइलों में मुकम्मल दिखाई गए, हकीकत में आज भी अधूरे हैं, जिनमें न्यू बालाकोट सिटी की तामीर सर फहरिस्त है। ज़लज़ले को 20 साल हो गए हैं, ठीक है। वो जो हमारा बगरियाल सिटी वाला इशू है वो अभी तक हल नहीं हुआ। मेरी तमाम सियासी नुमाइंदों से गुजारिश है कि उसको जल्द से जल्द हल किया जाए, ठीक है, क्योंकि अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 8 अक्टूबर का दिन सिर्फ यादगार नहीं, एक आईना है जो हमें याद दिलाता है कि इमदाद से ज़्यादा ईमानदारी, ऐलानात से ज़्यादा अमल और ताज़ियत से ज़्यादा तामीर की ज़रूरत है। ताहिर शहजाद तनोली, एयरवाई न्यूज़, बालाकोट, मानसेरा। तो वही बात जो हम कह रहे थे कि कोई भी वाक़या, कोई भी सानिहा होता है तो उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। हमने सीखा कि किस तरीके से हम एक हो जाएं तो मुश्किल हालात से भी निमट सकते हैं, लेकिन
یہ جو بحالی کے منصوبے ہیں آپ یہ دیکھیں آج تک مکمل نہیں ہو سکے. ظاہر ہے اس سارے 20 سالوں میں مختلف حکومتیں آئیں گئیں, مختلف ادوار آئے, لیکن پھر لوگ جو ہیں سوال اس حوالے سے اٹھاتے ہیں کہ بھائی ٹریجڈی تو ہو جاتی ہے اور کس ملک میں ایسا نہیں ہوتا, لیکن پھر کارکردگی پر بڑے سوالات اٹھے. اچھا, کارکردگی سے مجھے یاد آیا کہ اس وقت پاکستان میں ایک بڑی بحث چلی ہوئی ہے, 2 بڑی جماعتوں کی میں یہاں پر بات کروں گی, اور یہ سارا مسئلہ شروع ہوا جی کیونکہ ابھی حالیہ ایک اور ہم حادثہ کیا کہنے ایک سانے سے متاثر ہوا ہے ہمارے, خاص طور پہ ہم پنجاب کے ہمارے پاکستانیوں کا ذکر کریں گے, جس طریقے سے سیلاب آیا اور جس بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے. اب ظاہر ہے ان لوگوں کو گھروں میں بسانا ہے, مال مویشی ان کے بہہ گئے, زیادہ تر ہمارا وہ طبقہ جو کہ زراعت سے وابستہ ہے متاثر ہوا, لیکن اس سارے عرصے میں مدد بھی کی جا رہی ہے. سب چاہتے ہیں, میں ہر جماعت کے لیے کہوں گی, سب اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مدد ہو, لیکن سیاسی بیانات آنا شروع ہو گئے. بلاول صاحب پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں, انہوں نے ایک مشورہ دیا تھا. پہلے تو انہوں نے تعریف کی مریم نواز صاحبہ کی, لیکن پھر انہوں نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ جی اس کو BISP سے جوڑ دیا جائے, یعنی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پاس ایک پورا ڈیٹا ہے تو وہاں سے اس پلیٹ فارم کو یوٹیلائز کیا جائے. جس پر مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ نہیں جی, ہر چیز کا علاج BISP نہیں ہے, BISP سے 10,000 ملیں گے, میں 10 لاکھ لینا چاہتی ہوں. تو وہ سارا مسئلہ اب ہم سمجھتے تھوڑے دن چلے گا, لیکن اب یہ سلسلہ رک ہی نہیں رہا, طول پکڑ گیا سلسلہ. پھر ہم نے اس کے اوپر کافی متعدد سیگمنٹس کیے اور ہمارے ہی پروگرام میں بیرسٹر عقیل صاحب آئے, انہوں نے یہ بات کلیئر کی کہ BISP کے ڈیٹا کے اوپر تحفظات ہیں نون لیگ کو, اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ BISP کے اوپر کیا وہ تمام سیلاب زدگان جن تک ہم نے امداد پہنچانی ہے, آیا کہ وہ تمام سیلاب زدگان BISP کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں ہے, کافی زیادہ نہیں ہے, تو ہمیں تو سب تک امداد پہنچانی ہے. تو اب یہ معاملہ جو ہے یہ شکوہ جواب شکوہ, ایک پریس کانفرنس, 2 پریس کانفرنس, ترکی بترکی جواب آ رہے ہیں اور اعلیٰ قیادت تک پہنچ چکا ہے. شجیل میمن صاحب نے کل پریس کانفرنس کی, کل مریم صاحبہ ستھرا پنجاب کی ایک وہ تقریب میں شامل تھی, وہاں پر بھی انہوں نے پی پی کا نام نہیں لیا, لیکن بڑے ان پارٹیوں کے بڑے لوگ بیٹھے اور یہ میسج آیا کہ جیسے جناب اب ایٹ لیسٹ CM اور اس لیول سے جو ہے وہ بیانات نہیں آئیں گے, لیکن مریم نواز صاحبہ نے کہا جی کہ جو پنجاب سے جلتے ہیں ان کے دماغوں کی صفائی کر رہی ہوں. ستھرا پنجاب کی تقریب سے وہ خطاب کر رہی تھیں, کہتی ہیں کہ پنجاب کی طرح سندھ اور دیگر صوبوں کو بھی صاف دیکھنا چاہتی ہوں. اگر آپ کی سڑک ٹوٹی ہے, کچرا پڑا ہے, تو حکومت سے سوال کرو. سو یہ آپ کا حق ہے. کیا کہہ رہی تھی ذرا سن لیتے ہیں. جرم کی صفائی کر دی پنجاب سے, بلکہ ان کے دماغوں کی بھی صفائی کر رہی ہے جو پنجاب کی ترقی سے جلتے ہیں. بڑا غصہ آتا ہے کہ مریم نواز شریف پنجاب کی بات کیوں کرتی. مریم نواز شریف پنجاب کی بات نہیں کرے گی تو کون آ کے پنجاب کی بات کرے گا. جیسے آج پنجاب صاف ہے, مریم نواز شریف خیبر پختونخوا کو بھی ایسے ہی صاف ہوتا دیکھنا چاہتی ہے, بلوچستان کو بھی اتنا ہی صاف دیکھنا چاہتی ہے, سندھ کو بھی اتنا ہی صاف دیکھنا چاہتی. سب کو پیسے بہت ملتے ہیں. اگر آپ کی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے تو حکومت سے سوال کرو. اگر آپ کو اچھے اسکول نہیں ملتے, اسکالرشپس نہیں ملتے, لیپ ٹاپس نہیں ملتے, تو اپنی حکومت سے سوال کرو. اچھا, پھر سینیٹر پلوشہ خان نے بھی یہ کہا کہ پیپلز پارٹی حکومت کی اتحادی ہے, غلام نہیں ہے. نون لیگ اپنی لڑائی اپنے گھر میں لڑے, پیپلز پارٹی کو اس میں آنے کا کوئی شوق نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پنجاب حکومت تنقید کا مطلب صوبے پر تنقید نہیں ہے, کوئی پارٹی کسی ایک صوبے کو اپنی جاگیر قرار نہیں دے سکتی. تو یہ جی بیانات ہیں. اس کے بعد ایک اور جواب بھی دیا گیا اسما بخاری صاحبہ کی جانب سے. تو یہ سلسلہ جاری ہے, لیکن ذرا ہم بات کر لیتے ہیں اب ہونے کیا جا رہا ہے. سندھ کے سینئر وزیر ہیں شرجیل نام میمن, ان سے بات کرتے ہیں. شرجیل صاحب, ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ جو بڑوں کی ملاقات ہوئی ہے ہوگی, ایون کہ آج محسن نقوی صاحب وزیر اعظم سے بھی ملیں گے, تو ایٹ لیسٹ ہم دیکھیں گے جی اعلیٰ قیادت کی سطح سے بیانات آنا بند ہو جائیں گے, مگر یہ سلسلہ جاری ہے. سو کیا مطلب بات چیت سے معاملات نہیں طے ہو سکتے جو میڈیا پر ہی آ کر بیانات ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ, گڈ مارننگ. دیکھیے جی, کوئی لڑائی نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہے, ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی نے تو صرف اور صرف جو ہے یہ کہا کہ جی پرائم منسٹر صاحب سے اپیل کی کہ پرائم منسٹر صاحب یہ 2 فارمولاز ہیں, اس کے تحت مہربانی کر کے آپ پورے پنجاب میں جو اس وقت صورتحال ہے, اور خصوصی طور پر جو ساؤتھ پنجاب میں اس وقت لوگ جس طرح پریشان ہیں, تو ان کی مدد کے لیے یہ 2 فارمولاز کو عمل درا کیا جائے. کوئی لڑائی نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں, نہ کوئی تنقید کی ہے. ہم نہ کوئی تنقید کر رہے ہیں, نہ کوئی لڑائی کر رہے ہیں, نہ ہی کوئی جھگڑا کر رہے ہیں, اور نہ ہی ہمارا کسی سے لڑائی ہے, نہ ہی کسی سے ہمارا جھگڑا ہے. ہم نے ہماری پوری پارٹی 4 صوبوں میں ایگزسٹ کرتی ہے, اور اس کے لیے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ جی ہمارے ممبران MLAs MPs پنجاب میں موجود ہیں. ڈیفینیٹلی تو پبلک کی پذیرائی ہے, تو اس پہ اگر ہم اپنی پبلک کے لیے
اور اگر ہمارے ووٹر نہ بھی ہوں ہیں تو پاکستانی ہر پاکستانیوں کو ہم نے ان کے برے وقتوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, ان کے مسائل کے لیے کھڑا ہونا ہے. تو ہمارا نہ ہی ٹارگٹ کسی کو تنقید کرنا ہے, نہ ہی کسی کو نیچا دکھانا ہے, نہ ہی کسی کو جو ہے وہ کرٹیسائز کرنا ہے. ہمارا ٹارگٹ صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ان کی مدد کر سکیں. اور یہی جی صاحب ایک ہم نے پیٹرن نوٹس کیا ہے, وہ یہ کہ مریم نواز صاحبہ جب بھی تنقید کرتی ہیں پیپلز پارٹی کے اوپر, چاہے وہ نام لے کے چاہے نام لیے بغیر, وہ کسی نہ کسی منصوبے کے پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب ہوتی ہے, چاہے وہ ہونہار اسکالرشپ ہو, چاہے وہ کل ہم نے دیکھا کہ ستھرا پنجاب کی مشینز بانٹ رہی تھیں, کبھی وہ الیکٹرو بسز کا افتتاح کر رہی ہوتی ہیں, کبھی وہ لیپ ٹاپ اسکیم ہوتی ہے. کیا اس تمام تر چیز کا جواب یہاں سے سندھ کی جانب سے, پی پی کی جانب سے ایسے نہیں دیا جا سکتا کہ ہم بھی آپ لوگ بھی کسی بجائے پریس کانفرنس کسی منصوبے کا افتتاح کیا جائے یا کسی پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب اور اس سے جواب دیا جائے, کیونکہ وہ بار بار کارکردگی پر سوال اٹھاتی ہیں. دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر سرکار کامیں کر رہی ہوتی ہیں, ڈیلی کی بنیاد پہ بہت سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں. اب دو چیزیں ہیں کہ کیا ہم, میں اس پہ تنقید نہیں کر رہا, میں کرٹیسائز کر رہا ہوں, کیا ہم ہر اپنے انیشیٹو کے لیے ایک انیشیٹو کے لیے روزانہ تقریب رکھیں. روزانہ جو ہے تقریب تو مفت میں نہیں رکھی جاتی ہے, تقریب رکھنے کے لیے بھی ہم پتہ ہے کوئی ایونٹ کرتے ہیں, ایونٹ کے لیے پیسے رکھے جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے, کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں ایونٹس ہوتے ہیں جن کے لیے آپ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے یہ ایونٹ کو آپ واپس دے کے, روزانہ حکومتیں تو کام کر رہی ہوتی ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے پاس الحمدللہ جو ہاسپٹلز ہیں وہ ہاسپٹلز روزانہ ہزاروں پیشنٹس کو مفت میں علاج کر رہے ہیں. ہم اس پہ بیٹھ کے تقریب کریں. ہمارے ایک مثال کے طور پہ مطلب بہت سارے انیشیٹو ایسے ہیں کہ ہم صرف پائلٹ پروجیکٹ کا کر کے افتتاح کر کے پھر اس کو ہم ایک شہر پہ بیٹھ کے اس پہ تقریبات نہیں رکھ رہے ہوتے. تو خیر وہ ہر ایک کا اپنا اس میں نہ کسی کو کرٹیسائز کر رہا ہوں, نہ میں کسی کو برا بلا بولوں گا, لیکن ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے. گورنمنٹ اپنا کام ہماری کر رہی ہے, ہمارے ہر محکمہ اپنا کام کر رہا ہے. انرجی سے لے کر آپ دیکھ لیں, ہیلتھ سیکٹر کو دیکھ لیں, ٹرانسپورٹ نے ایوالو کیا ہے, ہمارا ایجوکیشن سیکٹر کام کر رہا ہے, ہمارے کیڈٹ کالجز کام کر رہے ہیں, ہمارے پاس سب کے کوئلے سے کوئلہ روزانہ کی تعداد میں نکل رہا ہے جو پورے پاکستان کی لیے جو ہے سب کاربن ثابت ہو رہا ہے. تو ہمارا ہر محکمہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا ہے, ہر محکمہ کام کر رہا ہے. یس چیلنجز ہیں. لیکن شرجیل صاحب اگر آپ کراچی میں ہی مثال لے لیں تو بارشیں ہوئے 1 مہینہ سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا ہے, سڑکوں کی حالت دیکھیں, جو سڑکوں پہ کچرا ہے اس کی حالت دیکھیں. اس پر تو ایمرجنسی بنیادوں پہ 24 گھنٹے, اور یہ تو ایک روٹین ہونا چاہیے. یہ کوئی ایک ون ٹائم کہنا چاہیے نا کہ یہ کوئی کام نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس کی باقاعدہ پراپر ایک سسٹم ہونا چاہیے جو کہ ہمیں نہیں نظر آتا ہے. تو جب اس پہ تنقید ہوتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک پیرائے میں تنقید ہوتی ہے؟ اچھا, دو چیزیں آپ نے بات کی نا. پہلی بات آپ نے کی کہ سڑکیں, یس میں آپ اس پہ 2 جوابات دوں گا. پہلی بات یہ کہ جیسے ہی بارشیں ہوئی ہیں ڈیفینیٹلی مونسون کے 2 اسپیل سے اس وقت ریپڈ بنیاد پہ کراچی میں سڑکوں کا کام چل رہا ہے. ریپڈ بنیادوں پہ آپ دیکھیں کہ ڈیلی میئر صاحب جو ہے وہ لگا رہے ہیں. جو برج ہے اس پہ وہ گڑھا پڑا ہے, وہ ریپیئر نہیں ہوا ہے. بنارس پہ آپ دیکھ لیں, گارڈن دیکھ لیں, کریم آباد کا انڈر برج آپ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں. اب پھر میں یونیورسٹی روڈ کی تو کیا ہی بات کروں, اس کی تو مثالیں پھر سبھی دے رہے ہیں, اس کی خود ہی آپ نے ظاہر ہے ہمارے شو میں بھی اس پر بات کر لی تھی. آپ جن روڈوں کے نام لیے نا, سارے روڈوں پہ کام چل رہا ہے, اور سارے لوگوں پہ ڈیفینیٹلی میں نے کہا کہ مانسون کے سیزن تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کہ معذرت کے ساتھ شریف صاحب گارڈن روڈ پہ کام نہیں چل رہا, کریم آباد پہ نہیں چل رہا, بنارس پہ نہیں چل رہا, تو یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے. وہاں پہ یہ تھوڑا جو کام 2 دن میں ہونا چاہیے اس کو کئی دن لگ رہے ہیں. اچھا, آپ کی نظر میں کام 2 دن میں ہونا چاہیے, لیکن جب بھی کوئی سرکاری ادارہ کرتا ہے کام تو اس کے ایک پروسیس ہوتا ہے, پروکیورمنٹ پروسیس اور ٹینڈر پروسیس ہوتے ہیں, تو اس کو ٹائم لگ رہا ہے. لیکن ان کا ٹاپ پرائورٹی وہ سارے کام جو ہے وہ کے ایم سی اور جو بھی متعلقہ ادارے وہ کر رہے ہیں. جہاں تک آپ نے دوسری بات کی نا کہ آپ کمپیریزن کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ پورا پاکستان اس وقت سڑکیں کون سی استعمال کر رہا ہے؟ پورٹ کی وجہ سے کراچی کی سڑکیں یوز ہو رہی ہے, جو بڑا آپ کا ہیوی انفراسٹرکچر ہے. ہمارے ہیوی انفراسٹرکچر کے سب 300 ارب روپے سپریم کورٹ میں پھنسے ہوئے ہیں, 300 ارب روپے. اور وہ ہیں کیا ہے, انفراسٹرکچر سیس ٹیکس کے پیسے, کہ جو کیونکہ پورٹ آپ کراچی میں جتنی آپ کی ہیوی ٹریفک ہے, جو کہ آپ کے کنٹینرز جو آپ کی چل رہے ہیں, جو آپ کی ہیوی ٹریفک چل رہی ہے, وہ سارا کراچی سے, امپورٹ بھی کراچی سے ہو رہی ہے, ایکسپورٹ بھی کراچی سے ہو رہی ہے. انفارچونیٹلی ذرا وہ سیس ٹیکس کیوں ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے, اس کا نام ہے انفراسٹرکچر سیس ٹیکس.
تاکہ وہ پیسے واپس جو ہے وہ اس شہر کو ملنے, اس صوبے کو ملنے. وہ پیسے 3 سال چلا ہوا ہے اور وہ بھی سپریم کورٹ پر, جس کو ہم نے 3-4 دفعہ میں اس کو فالو اپ کرنے کی کوشش کی کہ جی برائے مہربانی اس کو جلدی کیا جائے, لیکن وہ اتنے سارے پٹیشنر ہے, لمبی چیز. تو یہ چیز میں اپنے اسمبلی کی اسپیچ میں بھی کہہ چکا. دوسری بات کہ کراچی کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, میں نے کہا کہ چیلنجز ہیں. اگر کراچی اتنا ہی برا ہے تو پورے پاکستان سے لوگ کاروبار کرنے کے لیے, روزگار کرنے کے لیے لوگ کراچی میں کیوں آتے ہیں؟ آپ دیکھیں آپ کے اپ کنٹری, نارتھ کنٹری سائڈ سے ہر جگہ سے کراچی میں اپرچونٹیز ہے, اس کا سڑکوں سے کوئی لنک نہیں بنتا. میری بات سنیں, دیکھیں ہیں, میں نے بتایا کہ انفراسٹرکچر کے جو پیسے ہیں آپ کے, وہ آپ کے سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہوئے, لیکن اس کے علاوہ بھی یہ نہیں کہ کام نہیں ہو رہا. ابھی بھی آپ کو جا کے کراچی میں کام ہوگا, آپ کی بریجز بن رہے ہیں, آپ کے انڈر پاسز بن رہے ہیں. آپ یونیورسٹی روڈ بات کی, یونیورسٹی روڈ میں میں بتایا آپ کو پورے پروگرام میں میں پوری تفصیل بتا چکا ہوں کہ جب یہ ٹینڈر ہوئے تو اس کے بعد جیسے گورنمنٹ چینج ہوئی اور جو ڈالر کا ریٹ ڈبل ہو گیا, اس کے بعد پوری سنگ میں ان کا ایشو ہو گیا. اور یہ انٹرنیشنل ہمارے ٹینڈرز تھے, تو اس میں ہمیں ایک ایک چیز کا حساب کر کے دینا ہے. ہم نے اس طرح سے بھی پیسے خرچ کر لینا. جی صاحب, جو رپورٹ آتی ہے نا بڑے بڑے جو میگزین ہیں جو سروے کرتے ہیں انٹرنیشنل, وہ بتاتے ہیں کراچی از دا ورسٹ سٹی. کراچی ناقابل رہائش جو ہے وہ شہر بن گیا ہے. تو وہ رپورٹ اسیسمنٹ پر ہوتی ہے, انہی چیزوں پہ جو بیسک انفراسٹرکچر ہوتا ہے. ہم بھی کراچی والے میں دکھ ہوتا ہے جب ہمارے شہر کو لے کے یا ہمارے صوبے کو لے کے جب اس طرح سوال اٹھائے جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں جی ٹیکس پیئر جو ہے جب وہ ٹیکس پے کرتا ہے تو اس کا کنٹریبیوشن کہیں تو نظر آئے, صفائی تو نظر آئے. بیسک انفراسٹرکچر ہے سڑکیں, بیسک انفراسٹرکچر میں شمار ہوتی ہے پبلک بسز, جو کہ اس تعداد میں نہیں ہے لوگوں کے پاس. چنگچی چلتی تھی, اب چنگچی بند ہے تو وہ اس کا متبادل لوگوں کے پاس نہیں ہے. تو یہ مسائل تو گورنمنٹ نہیں حل کرنے. اچھا, آپ کو سوال ہو گیا, اب میں جواب دے دوں آپ کو. جی جی جی, جہاں تک آپ نے بات کی چنگچیوں کی, ہم نے اس پر پین لگوایا ہوا تھا کورٹ کے آرڈر پہ چنگچی. جہاں پہ پھر سڑکوں کی بات میں نے کہا کہ جی جو متعلقہ شہر ہیں وہ سڑکیں بنا رہے ہیں. کراچی کے میں وہ جو ہیوی ٹریفک چل رہی ہے, جو پاکستان کی امپورٹ اور ایکسپورٹ جو ہے کراچی میں ہوتی ہے, جس کی وجہ سے سڑکوں کا نیٹ ورک ہے. ہمارے پاس جو ہمارے وفاقی ادارے ہیں وہ جو روڈ کرتے ہیں وہ ایک بہت بڑا چیلنج, وہ باقی شہروں میں نہیں کر رہے, وہ یہاں پہ ان کی مہربانی زیادہ ہو رہی ہے. تو اسی جگہ پہ ہم نے کہا کہ جی کراچی کے جو چیلنج ہے اس کو لوگ فیس بھی کراچی کے پروجیکٹ ہے. آپ کہا کہ اپرچونیٹی کراچی میں, اپرچونیٹی کراچی میں کیوں ہے یہ, باقی شہروں میں اپرچونیٹی نہیں ہے. باقی صوبوں سے جو پورے ہم کسی کو منع نہیں, پورا پاکستان سب کا ہے اور ہر کوئی آ سکتا ہے, لیکن باقی صوبوں میں اتنے بڑے اکنامک ہبس کی ہے. اب ہیلتھ بات کریں, پوری پاکستان میں کوئی ایک شہر ہے کراچی میں جس میں ہیلتھ کی فیسلٹی ہو. کسی ایک شہر کا نام لے لیں نا, اس پہ بھی آگے بات کریں کہ کیا پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں اس طرح کے ہاسپٹل ہیں جو صرف کراچی میں, آٹزم سینٹر اسٹیٹ آف دی آرٹ کراچی میں, NICVD اسٹیٹ آف دی آرٹ کراچی میں, SIUT کراچی میں, سائبر نائٹ دنیا کا بہترین اور مفت میں علاج جو کینسر کا جو کراچی میں ہوتا ہے اور کسی صوبے میں ہے اور کسی شہر میں ہے. ہم صرف فوکس کریں کہ جی ہم کاسمیٹک چیزیں کیا کرنی ہے, جو بنیادی چیز انسان کے لیے جینے مرنے کے لیے وہ صحت ہے یا اور کچھ چیز ہے. تو جو صحت کی سہولیات جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے کراچی میں دی ہے, کوئی پاکستان میں ایک ایسا شہر جس کا آپ نام لے سکیں. سر سڑک جو ہے وہ ہماری بیسک انفراسٹرکچر میں شامل ہوتی ہے, وہ کوئی کاسمیٹک انفراسٹرکچر نہیں ہے, کوئی فینسی چیز نہیں ہے, اور وہ ہر پورے کراچی کے شہریوں کا وہ بیسک حق ہے. مریم نواز صاحبہ بار بار ایک بات کرتی ہیں اپنی تقریبوں میں, وہ کہتی ہیں کہ آپ کو اگر سڑک نہیں مل رہی, سڑک اچھی نہیں مل رہی تو اپنے حکمرانوں سے سوال کریں. کوڑا نہیں اٹھ رہا حکمرانوں سے سوال کریں, پانی نہیں مل رہا تو حکمرانوں سے سوال کریں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں سر, یہ جو پرانی سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں, آپ کے آفس سے 5-7 منٹ کی دوری پر گارڈن ہے سر, وہاں کی سڑک دیکھیں بدحالی کا شکار ہے. کریم آباد انڈر پاس ہے, ہمارے آفس کے پاس یہ بنارس کی سڑک ہے, کالا پانی کی سزائے لوگوں کو ملی ہوئی, تعفن اٹھتا ہے, لوگ بیمار ہو رہے ہیں سر. لوگ جو یہاں سے ایمبولینسز گزرتی ہیں, مریضوں کو کی سپائنز کے اندر ڈسک ہل گئی ہیں سر. جو عام آدمی دفتر سے گھر جا رہا ہے, گھر سے دفتر آ رہا ہے, مٹی میں اٹا ہوا آتا ہے سر. اچھا جی, اب میں چلا جاؤں آپ کو بتاؤں کہ سڑکوں پہ کچرے کی بات کی, کچرے نام کچرا اب کراچی کا بہت بڑی تعداد میں اٹھ رہا ہے. پہلے یس سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نہیں تھا, کچروں کا آپ کو ٹرین نظر آتا تو کچرا کراچی کا بہت بڑی تعداد میں شروع ہو گیا. کراچی میں اب آپ کو اس طریقے سے کچرا نظر نہیں. اب اگر آپ چند کچھ کسی گلیوں پورا ایریا میں جا کے فوٹیجز دیکھ کے آ جائیں, لیکن اب آپ کو کراچی شہر میں کچرا نظر آتا ہے. تو ہم صرف ایک وہ
کہ یا کسی ریڈیو پہ کہنے کے لیے الزام لگا رہے ہیں. کچرا اس وقت کراچی میں, حیدرآباد میں ویسٹرن سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ جو ہے وہ کچرا لفٹ کر رہا ہے. سڑکوں کا چیلنج میں نے کہا یہ ہے پہ کراچی کام کر رہے ہیں, ہم نے نام کیے, ان سب جگہوں پر جو ہے ڈیولپمنٹ چل رہا ہے. اب ڈیفینیٹلی جیسے ہی بارشوں کا یہ پہلا مانسون ختم اب ہوا 3-4 دن پہلے بھی آخری لاسٹ بارشیں ختم ہوئی ہیں تو وہ ساری چیز اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. پھر میں آپ کو بات کروں, آپ بھی دوسری جگہوں میں مثال دینے کے لیے آپ کا اگر آپ کو جو ہے حکمرانوں سے بات کریں, پانی نہیں مل رہا حکمرانوں سے بات, یس پانی کے K4 کا منصوبہ پھر میں بول رہا ہوں کراچی کی پانی کبھی کمی تھی نہیں. جب آپ کو پورے پاکستان نے یہ ڈیسائڈ کر ہم نے کراچی میں آ کے شفٹ ہونا ہے, پورے پاکستان میں نارتھ سے لوگ جو آ رہے ہیں جو روزگار کے لیے آتے ہیں ظاہر رہتے بھی یہاں پہ تو یہیں کا پانی استعمال بھی کرتے ہیں پینے کے لیے بھی, ڈرینیج کے لیے یہیں کا پانی ان کو چاہیے. تو ظاہر K4 منصوبہ تھا, K4 منصوبہ وفاقی حکومت کی جانب سے چل رہے ہیں تو وہ وفاقی حکومت سے پوچھا جائے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ سڑکوں کے بارے میں اپنے حکمرانوں سے پوچھیں تو اگر آپ کے پاس صحت کی سہولیات نہیں ہے تو وہ کس کو نوک کریں, وہ تو اپنے حکمرانوں کو لاک کریں گے نا. وہ اپنے حکمرانوں سے پوچھیں گے کہ جی ہمارے پاس صحت کی سہولیات نہیں ہے تو ہم صحت کی سہولیات ہونا اچھی بات ہے لیکن ہم صرف صحت کو ہی امپورٹنٹ ہے شرجیل صاحب, ویری بیسک. اسی طریقے سے ایجوکیشن از ویری بیسک, اسی طریقے سے انفراسٹرکچر از ویری بیسک. جب آپ کا معاشی ہب ایک شہر ہے اور اس شہر میں آپ کہتے ہیں لوگ روزگار کے لیے آتے ہیں, یہ شہر اور بہتر کارکردگی دکھا سکتا ہے. آج ہم مثالیں دیتے ہیں جی دبئی کی, آپ دبئی کو آپ 20-25-30 سال پہلے دیکھیں کیا تھا, آج کیا بن گیا, بیکاز انہوں نے اپنے انفراسٹرکچر پہ فوکس کیا, ہیلتھ پہ فوکس کیا, ایجوکیشن پہ فوکس کیا. یہ ورک سائمنٹیلیسلی ہوتے ہیں تو ہی کوئی شہر ترقی کرتا ہے. اور کوئی بڑے شہر کی کریکٹرسٹک یہی ہوتی ہے کہ وہاں کی پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے, وہاں کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو وہ ریسورسز بھی ریونیو بھی جنریٹ کر کے دیتا ہے. تو یہ میرا بنیادی سوال تھا شرجیل صاحب, لیکن وہی بات جو گھما پھرا کے آ جاتی ہے, ظاہر ہے سڑکیں میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں ان کی کارپیٹنگ کب تک مکمل ہوگی. میں بڑے پروجیکٹس کی تو بات ہی نہیں کر رہی ہوں, میں یہ جو ہر دوسری سڑک آئے دن خراب ہوئی ہے بارش کے بعد, اس کے لیے تو زیادہ ٹائم ریکوائرڈ بھی نہیں ہے. دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ ہر پروجیکٹ میں یہ ٹینڈر گورنمنٹ کی چیزیں ہوتی ہیں, ٹینڈر پروسیس ہوتے ہیں اور اس میں میئر صاحب جو ہیں وہ فوکس کر کے بیٹھے ہوئے, انہوں نے ٹینڈر کر دیے ہیں. وہ صرف برساتوں کا انتظار کر رہے تھے کہ مونسون کے اسپیل ختم ہو جائیں, کیونکہ ابھی جب انہوں نے سڑکیں بنانا شروع کی پھر ایک اور اسپیل آ گیا تو وہ انتظار کریں گے جیسے ہی مونسون کا سیزن ختم ہو جائے تو وہ کام کریں. لیکن پھر آپ کو میں بولا ہوں جو آپ صحت کی آپ نے کہا کہ بنیادی چیز صحت آپ کی مین چیز ہے. اگر آپ کے پاس خدا نہ کسی کو دل کا پڑ جائے ہاسپٹل ہی نہ کیا کریں گے, اگر خدا نہ کسی کو کینسر ہو اس کو ہوگا تو کیا, اگر کسی کو لنگ لیور کا ٹرانسپلانٹ کرنا ہو تو پورے پاکستان میں کہیں پہ کوئی مفت میں علاج نہ ہو, ایک ہی جو مفت میں علاج لنگ کا ٹرانسپلانٹ کرے تو پھر کیا چیز ہو. اس طریقے سے SIUT ہے, آٹزم سینٹرز ہیں, ہر ایک جو ہے علاج تو کہ انسان کے لیے بیسک ہونا چاہیے. پورے پاکستان میں یہ بھی ساری ہاسپٹل مفت میں نہیں ملی ہے, پورے پاکستان میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جس نے ہیلتھ کو ٹاپ پرائرٹی پہ رکھا ہوا ہے, ٹاپ پرائرٹی. اسی طریقے سے ریسکیو 1112 اس طریقے سے باقی جتنے بھی گورنمنٹ کے پروجیکٹ چل رہے ہیں, ایمبولینس سروسز چل رہی ہیں. آپ نے ایجوکیشن کی بات کی, ایجوکیشن میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں واحد صوبہ ہے جہاں پہ گرلز کیڈٹ کالجز ہیں اور وہ صوبہ سندھ ہے جہاں پہ خواتین کے لیے کیڈٹ کالجز ہیں, جہاں پہ بیسٹ یونیورسٹیز ہیں. آپ مجھے بتائیں پورے پاکستان میں کتنی جگہوں پہ نئی یونیورسٹیز بنی ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کس طریقے سے بیسٹ یونیورسٹیز ہیں, مطلب ہر چیز کو فوکس کیا جا رہا ہے. تو مطلب تعلیم اور صحت جو ہے جس کو ہم ٹاپ پرائرٹی سمجھتے ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے بہت زیادہ کام کیا ہے. پورے سندھ کی سڑکیں میں آپ کو بتاؤں, کراچی کی جو چند سڑکوں کی بات کروں تو پورے سندھ کی سڑکیں جو کہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہیں بہت بہتر بنی ہوئی ہیں. ہمارے ہائی ویز انفارچونیٹلی فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتے جو کہ نہیں بن رہے, جو کہ پورے پاکستان میں موٹر ویز بن گئے. صرف آ کے سندھ میں کوئی ایک بھی موٹر وے نہیں ہے جو کہ اس اسٹینڈرڈ کا ہو جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پراپرٹی اور فیڈرل گورنمنٹ بنانا ہے وہ نہیں بنا ہے. باقی ہمارے پروونشل انٹر ڈسٹرکٹ روڈ آپ جا کے دیکھ لیں, ابھی پوری ٹیم کو بات جا کے دکھا دیں, اب بچے نظر آئیں گے. اب اس پہ تو پھر بات کریں, اگر یہ وفاق کا معاملہ ہے تو آپ احتجاج کریں, اس پر سوال اٹھا سکتے ہیں. آپ کی تو ظاہر ہے آپ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں جب تک مریم صاحبہ معافی نہیں مانگیں گے ایوان میں ہم قانون سازی نہیں ہونے دیں گے. بات یہاں تک صرف بیانات کی وجہ سے پہنچ گئی ہے تو عوامی مسئلے پر بھی آپ بڑی مؤثر آواز اٹھا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. دیکھیں جی, ہم نے مریم صاحبہ کی معافی کی بات نہیں کی اور ہمارا نہ ہی کسی سے لڑائی ہے نہ ہی جھگڑا ہے. وہ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کریں. ہم نے
جو وہاں پہ ہم نے سیلاب متاثرین کی حالت دیکھی ہے اس پہ ہمیں رنج ہے, اس میں ہمیں افسوس ہے. آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ابھی اپنی ٹاپک نکالا سیلاب متاثر. اب پتہ کہ آپ ابھی کی باتیں آپ نے دبئی کی باتیں کی اور باقی شہروں کی باتیں کی. میں کسی ایک شہر ایک خطے کی بات نہیں کرتا. دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑے میں بڑا منصوبہ مفت میں گھر دینے کا 21 لاکھ کروڑ کا اور کوئی ملک نہیں, کسی نے نہیں کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے کیا. دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ. جب آپ باقی چیزوں میں کمپیریزن کرنا اچھی بات ہے, میں کسی چیز پہ وہ نہیں کر رہا, تو آپ کو یہ بھی فخر کے ساتھ کہنا چاہیے کہ ہاں یہ میرا ملک ہے اور یہ میرا صوبہ ہے اور میرے صوبے کے اوپر جیسے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑے میں بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے وہ پیپلز ہاؤسنگ سیل کے ذریعے وہ بنا رہا ہے, جس میں سے ابھی تک کوئی 7-7.5 لاکھ گھر بن بھی چکے ہیں اور کتنے کم عرصے میں بنے اور کس طریقے سے بنے دنیا کی تاریخ سے. تو آپ یہ بھی کمپیریزن کریں نا, اور کوئی ایسی حکومت آئی اور کوئی ایسا ملک ہے جس دنیا میں جو اس طرح کا غریب لوگوں کے لیے مفت میں گھر بنا کے دے دیں. سر مطلب ایک آدھ مہینے میں سڑکیں نہیں بن رہی, مطلب آپ یہاں آپ کی بات سے ہمیں یہ اخذ کر رہے ہیں کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. نہیں, اب آپ کوئی بھی مثالیں دے دیں. اور میں آپ کو کہا کہ جی جو ہماری یہ سارا کام ہمارے کے ایم سی کا اور ڈی ایم سی کا ہے. کے ایم سی کام کر رہی ہے, جو سڑکوں کی اب بات کر رہے ہیں, یس چیلنجز ہیں, سب آپ کے انڈر ہیں, سب سندھ حکومت کے انڈر آتی ہیں, چاہے کے ایم سی کی بات کر لیں, ڈی ایم سی کی بات کر لیں. دیکھیں جی سندھ حکومت یہ ہم نے کرائے بلدیاتی انتخابات کے بعد یہ سارے نمائندے آپ میں سب ہمارے انڈسٹری نہیں رہتی کہ یہاں پہ ٹاؤنز ہے, ٹاؤنز میں کہیں پہ جماعت اسلامی کی بھی ٹاؤنز ہے, کہیں پی ٹی آئی کے ٹاؤنز ہے جہاں پہ ان کی حکومت ہے, تو سب اس کو نہیں ہے آپ تصدیق کر دیں. جو مین آرٹریز ہے وہ کے اندر آتی ہے, باقی آرٹریز جو ہے وہ مختلف ٹاؤنز کے اندر آتے ہیں. اس ٹاؤن میں کچھ ٹاؤن پیپلز پارٹی کے پاس ہے, کچھ جماعت اسلامی کے پاس ہے, کچھ ٹاؤن پی ٹی آئی کے پاس ہے. اچھا شرجیل صاحب, آپ سے لاسٹ سوال. آپ نے کل یہ سجیشن دیا کہ مریم صاحبہ استعفیٰ دے دیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ پھر سوال اٹھائیں گی کہ میں کام کر رہی ہوں, اپنے لوگوں کی خدمت کر رہی ہوں, تو میں کیوں استعفیٰ دوں. بہرحال آپ نے کہا کہ استعفیٰ دے دیں. یہاں سے کس کی ڈیمانڈ ہے, کون استعفیٰ دے, کس کے درمیان مقابلہ ہو جائے اور کس شہر میں ہو جائے؟ دیکھیں آپ نے بات میں نے ایسے نہیں کہا, پھر آپ میری بات میں نے یہ نہیں کہا وہ استعفیٰ دیں. میں نے کہا کہ جی آپ بھلے رہے ایز اے چیف منسٹر بھی رہے, آپ کر سکتے ہیں کہ جی آپ 2 سیٹوں پہ دوبارہ الیکشن کرا دیں. ملتا اگر آپ ایک کمپیریزن کر رہے تھے نا کہ جی پبلک کس کے ساتھ ہے, چھوٹا کمپیریزن کہ جس چیز سے وہ کانٹیسٹ کیا انہوں نے وہ دوبارہ الیکشن کرا دیتے ہیں, جہاں سے میں نے کانٹیسٹ کیا دوبارہ الیکشن کرا دیتے ہیں. نہیں, مریم نواز ورسز کس کا مقابلہ ہو جائے؟ نہیں, وہ اپنی سیٹ پہ دوبارہ اچھی اسسمنٹ کر لیں نا کہ پبلک کی پذیرائی کیا ہے, اور میں اپنی سیٹ سے چھوڑ کے خود دوبارہ الیکشن کرانے میں تیار ہوں کہ پتہ چل جائے کہ مجھے پبلک پسند کرتی ہے نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے, لاسٹ چیز صاحب بس وائنڈنگ اپ دی کنورسیشن. کل رانا ثناء اللہ صاحب نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعظم بننے کی تیاری کر رہی ہیں, اور جس دن نواز شریف صاحب نے فیصلہ کر دیا اور اس دن شہباز شریف صاحب خود وزیر اعظم کی کرسی کے قدموں میں رکھیں گے, تو آپ نے اس میں کہا کہ لاٹری بار بار نہیں کھلتی. سر کمنٹس پلیز. جی میں نے کہا تھا سر, آپ کو لگتا ہے کہ مریم نواز صاحب وزیر اعظم بننے کے اہل نہیں ہے یا نہیں بنے گی؟ میں نے کبھی نہیں کہا اہل نہیں, میں نے کبھی کسی پہ کوئی پرسنل کامنٹ نہیں کرتا, کبھی کسی پہ ذاتی حملے نہیں کرتا, اور ایک عزت کا رشتہ ہے. دیکھیں سیاسی ہماری مخالفتیں ہیں, سیاسی طور پہ ہمارے نظریے بالکل ڈفرینٹ ہیں, لیکن میں اہل یا یہ ایسا کبھی کسی پہ کوئی ذاتی کامنٹ نہیں کرتا. چلو ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن ہمارے ساتھ تھے اور بات کر رہے تھے. جی ابھی بات یہی ہو رہی ہے, اب دیکھتے ہیں جی یہ بیانات کا سلسلہ کہاں رکتا ہے. کراچی کی بات کر رہے تھے, کراچی میں بہت سارے ایشو ہیں اور بارشیں ہوئے بھی دن ہو گئے, لیکن کراچی میں ایک کریم آباد کا انڈر پاس منصوبہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں بڑی سست روی سے آگے بڑھ رہا ہے. 2 سال گزر گئے ہیں مگر یہ مکمل نہیں ہو سکا, اور اس کی ظاہر ہے جب یہ اپنے ٹائم لائن سے آگے بڑھ جاتا ہے کوئی منصوبہ تو اس کی لاگت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. کیا یہاں پر صورتحال بتا رہے ہیں رافع حسین. کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا 1.2 کلومیٹر طویل کریم آباد انڈر پاس منصوبہ سست روی اور کام میں تاخیر کے باعث عوام کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے. 2 سال کے دوران ہر بار تکمیل کی نئی تاریخ پر تاریخ ملنے سے منصوبے کی لاگت 1 ارب 35 کروڑ سے 3 ارب 70 کروڑ تک جا پہنچی ہے. جس انڈر پاس کو محض 10 ماہ میں ستمبر 2024 میں مکمل ہونا تھا,
सुस्त रवि और ताखीर के बाइस उसकी नई तारीख 30 सितंबर 2025 दी गई, लेकिन अब वो भी गुजर चुकी है और इंतजामिया की जानिब से अब इस साल के आखिरी महीने दिसंबर में इसको खोलने का ऐलान किया गया है। ट्रैफिक मसाइल को हल करने वाला मंसूबा खुद ट्रैफिक जाम की वजह बना हुआ है। यहाँ से गुजरना हमारे लिए अजाब हो जाता है। कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है, जगह जगह पानी, गड्ढे और ऊपर से ये फिर हाल हमारा। ठेकेदार से बात की जाती है, यही कहता है कि भाई हमें पीछे फंड नहीं मिल रहा, हमें जब फंड मिलेगा तो हम फिर काम करेंगे। पिछली कंट्री में ऐसा नहीं होता कि कितना टाइम लगे। मंसूबे का ठेकेदार कहता है गैस और बिजली की लाइनों को हटाने में ताखीर के बाइस देर हुई। हमारा के इलेक्ट्रिक का और गैस लाइनों का अभी भी हमें परेशानी है कि जो ये गैस का लाइन है आपका सामने, इनके वजह से अगर हमें रुकावट नहीं हुआ तो इंशाल्लाह इस साल के एंड तक हम इस मंसूबे को कंप्लीट करेंगे। मंसूबे की सुस्त रवि ने मशहूर मीना बाजार की रौनक को भी मांद कर दिया है। पूरी खुदाई हुई है, ना कोई गाड़ी आ सकती है, ना कोई पार्किंग हो सकती है यहाँ पे, ना कस्टमर है। बिल्कुल अजाब हो गया हमारा कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। एक टाइम था कि माशाल्लाह जो ना अच्छा खाते थे, पेट भर के खाते थे, जेब भर के लेके जाते थे, अब वो नहीं है। रोजाना यही सोचते कि कल बेहतर होगा, कल बेहतर होगा, लेकिन वो बेहतर के आसासा नजर नहीं आता कुछ। करीमाबाद अंडरपास मंसूबे में ताखीर एक जानिब शहरियों के लिए अजियत बना हुआ है, वहीं सेहत पर पड़ते हुए असरात भी बाइस तशवीश हैं। मंसूबे की सुस्त रवि के बाइस आवाम को तशवीश है कि क्या दिसंबर में भी ये मंसूबा हो सकेगा मुकम्मल या फिर आवाम को मिलेगी एक नई तारीख। कैमरामैन काशिफ निज़ामी और नदीम रशीद के साथ राफे हुसैन, ARY न्यूज़, कराची। अच्छा, हमें बार बार ये कहा जाता है कि रोज़गार की तलाश में हमारे हुक्मरान बताते हैं कि लोग कराची आते हैं। बिल्कुल आते हैं, मैं भी आया, 15 साल लाहौर में रहा, 5 साल इस्लामाबाद में रहा, कराची आया। अब कराची मेरा शहर है। दुख इस बात का होता है, तकलीफ इस बात की होती है कि यहाँ के लोगों का क्या कसूर है, जिन्होंने अभी तक बहुत से लोग हैं जिन्होंने लाहौर नहीं देखा, इस्लामाबाद नहीं देखा। मुझे तो एक असेसमेंट ये, आपको सेहत का अच्छा निज़ाम मिला है, क्यों सड़कें मांग रहे हैं, ये मुझे समझ आई है। दूसरे ये मुझे लगता है कराची इटसेल्फ एक बहुत ही बड़ा मंसूबा है जिसको मुकम्मल होने में साल हर साल लग जाए। और इन सड़कों की जो बदहाल सड़कें हैं, इनकी कारपेटिंग कब होगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कब टेंडर होगा, कब अप्रूवल आएगा, सवाल ना करें, आप बस इस पर ही मुतमईन हो जाएं, जो है यही लुबेलबाब है। चलें ब्रेक लेते हैं। अच्छा, बहुत दफ़ा हम अपने इस प्रोग्राम में ये सेगमेंट कर चुके हैं कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको डोमेस्टिकेट करना कितनी गलत बात है। फिर चाहे वो घर में हो रहा है, वो फार्म हाउस में हो रहा है, या मैं ये बात कह रहा हूँ चाहे वो जूज़ में हो रहे हैं। जूज़ में भी हमने वाइल्ड एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया होता है, उनके हैबिटेट से निकाल के, और कितनी उनको बुरी कंडीशन में रखा होता है, बदहाल कंडीशन में रखा होता है, ना खाना, ना पानी, ना टेम्परेचर, और वहाँ पर रखा होता है। आपको याद होगा मधुबाला, सोनिया जो हमारी हथनियाँ थीं, एक को टीबी हो गया था, तो आपने शिफ्ट भी किया सफारी पार्क में, ये कहकर कि जनाब यहाँ पे ये इनकी हालत जो है बेहतर रहेगी, ज़्यादा अच्छी इनकी केयर की जा सकेगी, लेकिन हमने वहाँ पे भी सूरत हाल ऐसे ही देखी। अब सवाल ये है कि भाई ये भी अल्लाह की मखलूक हैं और हमें इनका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। और अब इनको एंटरटेनमेंट का ज़रिया समझ के इनके साथ ये नारवा सलूक रखना, इन्हें छोटे छोटे पिंजरों में बंद करके रखना, ये एक कहते हैं ना गैर इंसानी, हम इसे फेल कहें, ये बिल्कुल बजा होगा। और अब दुनिया ने बड़ा शिफ्ट हमने देखा है, बड़े बड़े सफारी पार्क्स बनाए जाते हैं जहाँ पर इनको एक नेचुरल हैबिटेट फराहम किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी इस खत्ते में हम देख रहे हैं जू कल्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा। और मेरा ये मानना है और ये कहना है कि से नो टू जूज। हम अपने बच्चों को जब जूज लेके जाते हैं तो वहाँ पर उनको क्या दिखाते हैं कि ऐसे वाइल्ड एनिमल्स को पिंजरों में रखना, कैद में रखना, बेज़बान जानवरों पर जुल्म करना हम नॉर्मलाइज करा रहे हैं अपने बच्चों को ये दिखा के। तो मेरा बिल्कुल ये इस बात में क्लियर मौक़िफ़ है कि जूज़ हमें नहीं जाना चाहिए, जूज़ का बायकॉट करना चाहिए। अब चिड़ियाघर के शोर शराबे में जहाँ बच्चों की हंसी और जानवरों की आवाज़ें गूंजती हैं, वहाँ पे एक कोना है, खामोश सा कोना, जहाँ पर रानो नामी मादा रीछ रहती है। कभी उसके पिंजरे में ज़िंदगी की चहल पहल हुआ करती थी, अब हम ये देखते हैं कि वही पिंजरा उसकी तन्हाई का मस्कन बन चुका है। तो रिपोर्ट कर रही है मिशरत खान, आप भी देखें, हम भी देखते हैं। कराची चिड़ियाघर, जहाँ जिंदगी कैद और एहसास भी। ये है रानो, एक मादा रीछ जो पिछली कई सालों से चिड़ियाघर की तन्हाई में कैद है। बहुत ज्यादा ना लेजी हो चुकी है यहाँ पे, यहाँ के माहौल से आई थिंक वो तंग आ चुकी हैं। एक अकेला रीछ को देख के अफसोस है कि एक और रीछ होना चाहिए। इंतजामिया को ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए कि उसका पार्टनर उसको दें, ताकि
आगे अफजाई से नस्ल भी बढ़ सकती है। कभी लोगों की तवज्जो का मरकज, आज तन्हाई और जख्मों का शिकार। इंतजामिया का कहना है इलाज जारी है, रानो की हालत कदरे बेहतर है। हॉल में बंद है तो जब इसको टक्कर लगने की वजह से हुआ तो ये शायद डिप्रेशन की वजह से या किस चीज़ की वजह से नॉर्मली तो उनको हर जगह पे सेपरेट ही रखा जाता है। जल्द से जल्द आप देखेंगे कि अपने डिफरेंट अपने एनिमल्स की या अपना एंट्री होने वाली है। इतना ज़्यादा इशू बनाया गया था कि इसके फोरहेड पे ज़ख़म है, आज आपने चेक किया वो बिल्कुल सही है और बिल्कुल उसका ज़ख़म जो है बिल्कुल सही हो चुका है और 2 से 3 दिन में जो उसके निशान है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। चिड़ियाघर के इस कोने में तन्हाई का ये मंजर हमें याद दिलाता है कभी कभी खामोशी भी पुकारती है। रानो सिर्फ एक रीछ नहीं बल्कि ये कराची चिड़ियाघर में कैद हर एहसास की नुमाइंदा है। ये मंजर अगर हमें कुछ सिखाता है तो वो सिर्फ तवज्जो, इलाज और रहमदिली का। कैमरामैन ज़ीशान मरहूम के साथ इशरत खान, ARY न्यूज़, कराची। अस्सलाम वालेकुम, बाखबर सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको कहते हैं खुश आमदीद। साइम खान और सदफ अब्दुल जब्बार एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जनाब, इस सेगमेंट का इस घंटे का आगाज़ करेंगे टमाटरों की कीमत से, क्योंकि टमाटरों की कीमत ने 3 सेंचुरियाँ उबूर कर ली हैं। जनाब, 400 रुपये के करीब पहुँच गई है टमाटर की कीमत फ़ी किलो। पूरे आपके घर में कोई सब्जी, कोई हांडी ऐसी नहीं बनती जो टमाटर के बगैर बनती हो। टमाटर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जी है और उसकी कीमत आप देखें 400। टमाटर, अंडे की कीमतों की भी क्या बात करें। आप सोचें कि कहाँ पर जाके ये कीमतें रुकेंगी। और ये सही कह रहे हैं कि ये जो अज्जा हैं टमाटर की, अगर हम बात कर लें, ये आपकी रोज़मर्रा खानों में इनका इस्तेमाल लाजमी होता है। अब जब इतनी कीमत हो जाएगी और दिहाड़ी अगर किसी की रोज़ाना 500 रुपये है तो वो किस तरीके से अपने पूरे खर्चे, कल हम आपको बता रहे थे जी दूध की कीमतों को भी पड़ लगने वाले हैं, पहले से ही इंडिकेशन इस हवाले से दे दिया गया है। अब अंडे की कीमत, इसी तरीके से टमाटर, आप सब्जियों की कीमतों का हाल देख लें। अब ये इतनी महंगी हो जाएंगी तो पब्लिक जी, फिर उनके सेंटिमेंट्स भी सामने हमारे आते हैं कि वो कहते हैं जी कहाँ पर हुकूमत है और जो सरकारी निर्ख हैं वो क्यों नहीं इस पर अप्लाई किए जाते। तो ज़रा मुख्तलिफ शहरों का रुख कर ले हैं, जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। हमें कराची से अनवर खान ज्वाइन कर रहे हैं और कोयटा से अतिया अकरम हमारे साथ हैं। तो पहले कराची का रुख कर लेते हैं। हाँ। अनवर खान हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर, ये अंडे का फंडा तो था ही, ये टमाटर का क्या फंडा है? कल हम दूध को रो रहे थे, आज टमाटर 300 पे 400 पे पहुंचने वाला है, उसके बाद अंडे भी बढ़ रहे हैं। क्या रेट चल रहा है इस वक्त मार्केट में टमाटर का? जी देखिए, मेरे हाथ में इस वक्त जो आप टमाटर देख रहे हैं, ये अगर आप इसकी बात करेंगे तो आज से तकरीबन 20 से 25 दिन पहले और कमोबेश अगर 1 महीने का हम अंदाज़ा कर लेंगे तो ये टमाटर जो इस वक्त मार्केट पर 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले 10 रुपये किलो और 20 रुपये किलो था। 10 से और 20 रुपये किलो की कीमत जंप करती हुई अब ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर चुकी है। 280 रुपये तो आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगा, लेकिन जब मार्केट से यही टमाटर शहर के मुख्तलिफ पोश इलाकों और मज़ाफ़ाती इलाकों में पहुँचता है तो ये अपनी ट्रिपल सेंचुरी से 400 की जानिब का हिस्सा तय करने की जानिब बड़ी तेज़ी से सफ़र को तय करता है। तो इसकी एक बुनियादी वजह ये बनती है कि प्लानिंग नहीं की गई। जैसा कि आपको मालूम था कि पंजाब के अंदर सैलाब आया, उसके साथ KPK के अंदर सवात आया, तो जो फसल की जो बड़ी मंडियाँ हैं वो पंजाब और KPK बनती हैं और पंजाब और KPK से इस वक्त टमाटर मुकम्मल तौर पर ना आने के बराबर है। जारी बात है, फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं और इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर वाहिद जगह है बलूचिस्तान है कि जहाँ से पूरे पाकिस्तान को टमाटर की सप्लाई की जा रही है। तो इतनी बड़ी ह्यूज आबादी को, इससे ह्यूज वॉल्यूम को कंट्रोल करना खासा मुश्किल हो जाएगा। अमूमी तौर पे हर घर के अंदर कम बेश आधा किलो टमाटर लाजमी दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल किया जाता है। तो 1 किलो टमाटर फी घर के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कितने करोड़ रुपए का एक इजाफी बोझ शहरियों के ऊपर आया है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे प्राइस को कंट्रोल करने की, तो कंट्रोल करने का अमल ना होने के बराबर है। जबकि आपको मालूम हो चुका था कि इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है तो इसके इंतजाम किए जाते हैं। और अगर बात की जाएगी सूबे सिंध की, तो सूबे सिंध के अंदर टमाटर की फसल के अंदर मज़ीद 2 महीने का वक्त बाकी है, क्योंकि इस वक्त ये सीज़न नहीं है। अमूमी तौर पर मार्केट ज़राए के मुताबिक ये जो सीज़न होता है इसके अंदर टमाटर की कीमतें 15 से 20 रुपये किलो, ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 रुपये फ़ी किलो हो जाती हैं। तमाम इस मरतबा पूरे पाकिस्तान के अंदर ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस हो चुकी है और सूबे सिंध की फसल आइंदा 2 महीने बाद आएगी। और इसके अलावा से एक जो प्लानिंग का मरहला था वो भी इंतहाई नाक़िस नज़र आया। एक बड़ी तादाद के अंदर आपको ये टमाटर दरामद करना था, मंगवाना था, उसके इंतजाम करने थे, वो भी नहीं किए जा सके हैं। तो सूबे सिंध के अंदर बदस्तूर आइंदा 2 महीने तक टमाटरों की कीमतें बुलंद तरीन सतह के ऊपर रहेंगी। और प्राइस कंट्रोल कमेटी के हवाले से अगर बात की जाएगी
तो हमें शहर समेत किसी भी इलाके के अंदर बुलंद तरीन सतह के ऊपर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ इस वक्त कंट्रोल करने में नज़र नहीं आती हैं। और शहर के पोश इलाकों की जानिब अगर आप बढ़ेंगे तो ये टमाटर तकरीबन 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मिलता है। यानी ये बासानी कहा जा सकता है कि इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो टमाटर इंतहाई ज़रूरत की चीज़, हर घर की ज़रूरत, इसकी कीमतें इंतहाई बुलंद तरीन सतह के ऊपर हैं, जिसकी प्राइस कंट्रोल करने और इक़दाम न होने के सबब जारी बात है। अनवर, आपने हमें बता दिया और ज़ाहिर है सबको मालूम है कि सैलाब की वजह से भी इस तरह की सूरत हाल है, लेकिन हम तो भाई आवाज़ उठाते रहे अपने शो से, इस प्लेटफॉर्म से कि भाई पहले से तैयारी कर लें, इस तरह के हालात हो सकते हैं और चीज़ों को रेगुलेट करें, प्राइस को रेगुलेट करें। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं जी सरकारी निक पुश बता रहे होते हैं और जिसका जो दाव चल रहा है, जो मनमानी चल रही हो रहा है। अनवर ने एक बात बताई कि इस वक्त बलूचिस्तान से जी टमाटर आ रहे हैं, तो ज़रा हम कोयटा चलते हैं और अतिया से पूछते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या रेट हैं। अतिया बताइएगा, बहुत सारी वजूहात बताई जा रही हैं कि क्यों एकदम से इतनी प्राइस हाइक आई है। कोयटा में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल सदफ, ऐसा है कि कोयटा का टमाटर जो है वो इस वक्त सिर्फ टमाटर ही महंगा नहीं है, दीगर सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करी हैं। सबसे ज़्यादा इस वक्त कीमत जो है वो लीमू की हो रखी है। कोयटा की मार्केट में 800 रुपये किलो लीमू फ़रोख्त हो रहा है और मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल होता है। और स्पेसिफ़िकली अगर हम टमाटर की बात करें तो कोयटा का टमाटर बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है, रसीला होता है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है और छिलका बहुत पतला होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ अंदरून इज़ला बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी ये टमाटर जो है वो कोयटा से भिजवाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर तलब ज़्यादा और रसद कम हो जाती है। और ईरान से जो टमाटर अब आया है मार्केट में, उसकी वजह से फ़िलहाल हम ये कह सकते हैं, जब हमने दुकानदारों से बात की तो उनका कहना ये था कि अभी तक हमारे पास जो टमाटर कोयटा का है वो मौजूद है और उसके साथ ईरान से भी टमाटर हमारे पास आ गया है। और ईरान का जो टमाटर उसके आने की वजह से भी थोड़ा सा इस्तेहकाम हम इसे कहेंगे दुकानदारों की ज़ुबान में, क्योंकि कोयटा का सारा टमाटर बाहर जा रहा है। और अगर ये ईरान का टमाटर ना आता तो इस वक्त कोयटा की मार्केट में टमाटर की कीमत 500 से 600 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच जाती। लेकिन अभी तक कोयटा में जो है वो तकरीबन टमाटर की कीमत जो है वो 300 से 350 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। लेकिन टमाटर की क्वालिटी, जो ईरान वाले टमाटर की क्वालिटी, वो अच्छी नहीं है, क्योंकि वो टमाटर जो है वो शायद मसनूई खाद और दीगर चीज़ों की वजह से जो है उसकी पैदावार होती है और वो कोयटा पहुँचते पहुँचते गलने सड़ने की तरफ चला जाता है। और शहरियों का कहना ये है कि उस टमाटर में जायका भी नहीं होता, उसका छिलका भी मोटा होता है और वो टेस्ट नहीं आता। लेकिन कोयटा का टमाटर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का भी होता है, जिसकी वजह से लोग इसे ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पर इस वक्त कोयटा में जो है वो टमाटर की कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। हर सालन में इस्तेमाल किया जाता है, हर खाने में, सलाद में इस्तेमाल किया जाता है। शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है और उनका कहना ये है कि गोश्त, दूध, अंडे। अब आप ये बताएं कि यहाँ पर जब हमने लोगों से सवाल किया तो उन्होंने उल्टा हमसे सवाल ये किया कि आप हमारी दादरसी करें और हुकूमत ये की तो बात लोगों का पहला सवाल होता है। दूध से अब लोग हम यही कहते हैं कि आप लोग हमारी दादरसी करें और हम भी अपने प्लेटफॉर्म से कोशिश करते हैं कि आवाज़ उठाएं, आवाम की नुमाइंदगी करें। अवामी नौयत के इशू जब भी हम अपने शो में लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच अतिया, थैंक यू सो मच अनवर। और अब ये देखें जी सूरत हाल ये है इस वक्त और कीमतों को पड़ लग गए हैं। अभी हम ठीक है, लोग सैलाब से बड़े मुतासर हुए, लेकिन कीमतों को कंट्रोल करना, उनको मैनेज करना। अब आटे की बात कर लें, पेट्रोल जब महंगा हो तो उसकी एक अलग से हाइक आती है, ख़ास तौर पे फल सब्जी गोश्त पर एक अलग से उस प्राइस हाइक हमें उसमें नज़र आती है। मैं तो हैरान हूँ कि आप देखें पेट्रोल महंगा, उसके बाद आपके पास दूध के ऊपर कल हम दूध को रो रहे थे, दूध 300 पे जाने वाला है, अल्लाह ना करे जाए, आटा महंगा। उसके बाद अब आप देखें टमाटर महंगा, अंडा महंगा। उसके बाद आपने अतिया ने बताया कोयटा में लीमू 800 रुपए किलो मिल रहा है। और अभी तो सर्दी उस तरह से आई नहीं है जितना डिमांड बढ़ जाती है अंडों की। और सर्दियां भी इस दफ़ा कैसी आनी ये भी हमें पता है इस बात का। आप ये देखें कि अशया खुरोनोश की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर वांट्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पर नीड्स की बात हो रही है, बेसिक नीड्स की, जो इससे घर में खाना खाते हैं लोग। दूध से, टमाटर से, ये सब्जी है, इससे खाना बनता है, खाना खाते हैं। और अगर वही लोगों की पहुँच में नहीं होंगी, आम आवाम की पहुँच में नहीं। अच्छा, आम आवाम भी वो जो कि टैक्स पेयर्स हैं। अच्छा, टैक्स पेयर के अलावा देखिए लोगों की फैमिलीज हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल की फीस अलग देनी है, पढ़ाई के अखराजात अलग उठाने, और फिर जाहिर है इंसान है, कभी शादी का ओकेजन है, कभी खुशी गमी का ओकेजन है, तो लोगों के अखराजात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, कुव्वत खरीद रही नहीं है। लेकिन जब इस तरीके से इस लोग रोज़मर्रा ही परेशान होंगे। ऐसे ऐसे हमने लोग देखे जी कि जो आते हैं जी अंडे की कीमत पूछते हैं, पता चलती है उन्हें
تو واپس چلے جاتے ہیں. تو یہ اندازہ لگائیں کہ لوگ جو ہیں اس طریقے سے گزر بسر کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ ہمارا وہ طبقہ جو روزانہ یومیہ اجرت کماتا ہے, ان کی مشکلات کا اندازہ. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لوگوں نے بجٹنگ کی ہوتی ہے. دیکھیں ہم یہاں پر ایک شخص کی بات نہیں کر رہے, فیملی کا ہیڈ ہے جو ایک پورے خاندان میں, ایک فیملی کے اندر جیسے ہمارا معاشرے میں اسٹرکچر ہے, 4 لوگ ہیں, ایک شخص کما رہا ہے اور 3 لوگ ہیں کھانے والے, 2 بچے جنہوں نے اسکول جانا ہے, فیسز ہیں, تو لوگوں کے بجٹ میں بالکل ٹھیک بات ہے کہ قوت خرید کم ہوتی جا رہی ہے. اچھا, ایک زمانہ تھا جب یہ کلچر تھا, لوگ اپنے گھروں میں کوشش کرتے تھے جی کہ دھنیا, مرچیں, ٹماٹر, یہ والی چیزیں جو ہے وہ کسی طریقے سے چھوٹی سی کیاری بنا کر اگر کچن گارڈننگ جو ہے وہ کیا کرتے تھے. لیکن اب کیونکہ لائف سٹائل بڑا چینج ہو گیا ہے, اگر میں صرف کراچی شہر کی بات کروں تو یہاں پر آپ دیکھیں اسے کانکریٹ کا جنگل کہا جاتا ہے, لوگ فلیٹس میں زندگی گزار رہے ہیں, وہاں پہ ان کے پاس اتنی اسپیس نہیں ہوتی ہے. لیکن ابھی بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. یہ کہتے ہیں نا آپ اپنے گھر میں کچن گارڈننگ کر کے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر نظر فرید, اسسٹنٹ پروفیسر ہارٹیکلچر, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ. ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ سبزیوں کی قیمت ظاہر ہے اب اس لیول پہ تو انسان نہیں کچن گارڈننگ کر سکتا, لیکن ایک کراچی کی ایک مثال میں دیتے ہوئے ایک فلیٹ میں بسنے والا ایک شخص وہ اپنے طور پہ کیا کر سکتا ہے اگر وہ چاہے جی کہ کچن گارڈننگ کرے تو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. پہلے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں ARY نیوز کو کہ بالکل رائٹ جو ایشو ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا اور اس کا سلوشن بھی بڑا اچھا دیا گیا. اور اس حوالے سے یہاں پر ملتان میں ہم بالکل ٹیسٹ کر رہے ہیں, ایئر راؤنڈ پروڈکشن کر رہے ہیں. اس کے لیے آپ کو زمین کی بھی ضرورت نہیں ہے, جس کو ہم ہائیڈروپونک سوائل لیس فارمنگ کہتے ہیں. جہاں تک کراچی کی بات ہے, کراچی کا تو موسم ہی بہت اچھا ہے. 12 مہینے آپ جو مرضی سبزی پروڈیوس کر سکتے ہیں. آپ چھت پر کر لیں, چھت نہیں ہے آپ گھر کے اندر کرنا چاہتے ہیں تو گھر کے اندر بھی پروڈیوس کر سکتے ہیں. صرف آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ جہاں پر اس کی جڑیں ہیں اس کو آپ نے 20 سے 25 ٹمپریچر دینا ہے, اور جہاں پر پتے ہیں اس کو روشنی دینی ہے. روشنی چاہے LED کے بلب سے دے لیں تاکہ خرچہ منیمم ہو, یا اس کو الماری کھڑکی کے ساتھ رکھ دیا جائے تاکہ نیچرل لائٹ سے استفادہ کیا جا سکے. یہ بالکل پاسبل ہے. اور یہ ٹمیٹو جو ہے جس کی پرائس آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بہت زیادہ ہائی ہو رہی ہے, اور یہ نیوٹریشنلی انریچڈ پیکج ہے کیونکہ ہماری باڈی نہ منرل تیار کر سکتی ہے نہ وائٹامن تیار کر سکتی ہے. اور دنیا میں سستا ترین سورس فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز ہے. اس میں بھی ویجیٹیبل سب سے سستا سورس ہے. کراچی میں ہر شخص اپنے گھر کے اندر, اپنے فلیٹ کے اندر ساری سبزیاں پورا سال پروڈیوس کر سکتا ہے اور بالکل منیمم خرچے کے ساتھ کر سکتا ہے. ابھی آپ نے فلڈ کا ذکر کیا, تو ہم ادھر ملتان کے اندر, ملتان پورے ڈویژن کے اندر فلڈ افیکٹڈ ایریا میں کچن گارڈننگ کی فل کیمپین چلا رہے ہیں. سیڈ کٹس دے رہے ہیں, لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں, فارمر کو 5 سے 10 مرلے فلی ٹرین کر رہے ہیں کہ کس طرح تھوڑے ایریا سے پورے گھر کی پورے نظر صاحب ہمارے ویورز کی آسانی کے لیے ذرا ہمیں تھوڑا سا ٹیکنیکل چیزیں سمجھانے کی کوشش کریں کہ اگر گھر میں ٹماٹر کا سیڈ ہم نے لگاتے ہیں گملے کے اندر, کتنے سیڈز درکار ہوں گے اور اس سے کتنی ہمیں کھپت, مطلب کتنے اس میں سے کتنا فروٹ ہمیں پھل مل سکتا ہے, اور وہ جو گملہ ہے ایک گملے میں ہوگا 2 گملوں میں ہوگا, وہ کتنی سپیس کنٹین کرے گا, مٹی کی کیا شرح ہوگی, کون سی مٹی چاہیے ہوگی؟ That's great. Actually میری سجیشن یہ ہوگی تقریباً آپ 10 سے 12 انچ کا گملہ لیں. اس گملے کے اندر ایک حصہ جو ہے وہ عام مٹی ڈال لیں, ایک حصہ گلا سڑا پتوں کی کھاد یا پھر فارم یارڈ منیور ایڈ کر لیں, یا پھر آج کل جو اچھے ریسورسفل لوگ ہیں ان کا کوکونٹ کوائل ملتا ہے یا پیٹ موس ایک ملتا ہے, وہ اس گملے میں فل کر دیں. اس کے اندر جو ہے پودے کا وہ پنیری لگا لیں جس کے 4 سے 5 پتے ہوں. اگر وہ بیل والی سبزی ہے, 5 سے 7 گھر کے افراد ہیں, تو تقریباً 3 سے 4 گملے آپ کے لیے کافی ہوں گے. اور ہر گملے میں آپ 2 پودے لگا سکتے ہیں. اس پودے کو آپ پال سکتے ہیں, تھوڑا تھوڑا پانی دیں. یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ جس گملے اس مٹی کے اندر 20 سے 21%
ہوا کی موجودگی ایسے ہی ہونی چاہیے جیسے ہوا میں ہمیں سانس لینے کے لیے ضروری ہوتا ہے. اگر یہ 20 سے 21% ہوا مطلب ایئر کی موجودگی رہتی ہے، پلس آسان سا اصول یہ ہے کہ آپ پانی 1 لیٹر لیں، اس میں 1 چمچ نائٹروفاس کھاد کا ڈال لیں اور ½ چمچ جو ایس او پیز ہے جس کو سلفیٹ اور پوٹاش کہتے ہیں وہ ½ چمچ ڈال لیں. 1.5 لیٹر پانی میں اس کو مکس کر کے جب بھی آپ پانی دیں یہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے رہیں. یہ اس کی ضروری جو خوراکی ضروریات ہیں پودے کی وہ پوری کرتے رہیں گے. اگر آپ آج یہ 4 سے 5 پتوں کی پنیری لگاتے ہیں تو یہ 45 دن بعد اس کے اوپر فلاور آ جائے گا. بیل والی ٹماٹر کی پنیری کی میں بات کر رہا ہوں، 45 دن بعد فلاور آ جائے گا. اس کو ورٹیکلی کسی چیز سے سپورٹ دے دیں. جب ورٹیکلی سپورٹ ملے گی تو پہلا فلاور نکلا، ہر فلاور پر 5 سے 10 فروٹ بنیں گے اور اس فروٹ کو پکانے کے لیے 3 پتے موجود ہوں گے. پھر 3 پتوں کے بعد اور فلاور نکلے گا، پھر اور نکلے گا. آپ اپنی وسینٹی کے اندر روشنی بھی رکھیں، اس کی گروتھ ڈیولپمنٹ کے لیے. یہ جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے نا، روشنی کتنی سن لائٹ ریکوائرڈ ہو، کتنی پانی کتنے عرصے میں دیا جائے. کراچی کی دھوپ ایسی بھی ہے جو جلا دیتی ہے، یعنی آپ اس کو اتنا ایکسپوز کر کے پودے کو نہیں رکھ سکتے سن لائٹ کے اندر. اور کتنے عرصے میں پانی دیا جائے، یہ جو آپ نے واٹر کا ایک پورا محلول بتایا، یہ کتنے عرصے میں دیا جائے. تو یہ اور لوگوں کو ڈر ہی ہوتا ہے کیڑا لگ جائے تو کیا کریں، تو اس کے لیے کیا آپ ایڈوائز کریں؟ اچھا جی اس حوالے سے یہ ہے کہ پانی کب دینا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پودے کی گروتھ ڈیولپمنٹ کتنی ہو چکی ہے. تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے پانی دینا ہے تو پہلے ہاتھ میں مٹی لے کر پریس کریں. اچھا جب آپ پریس کریں گے تو اگر آپ کی انگلیاں گیلی ہو جائیں، مطلب اس میں موئسچر موجود ہو، تو آپ نے پانی نہیں دینا ہے. اور جب آپ ہاتھ کھولیں گے تو وہ ایک باؤل سا بنا ہوا ایز سچ وہاں پر موجود ہو. لیکن اگر آپ اس کو پریس کریں اور پانی نہ نکلے اور ہاتھ کو اوپن کریں تو وہ مٹی آپ کے ہاتھ پر پھیلی نظر آئے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو پانی دینے کی ضرورت ہے. جہاں تک لائٹ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ صبح فجر سے لے کر 11 بجے تک اور شام 3 سے لے کر شام 6 بجے تک یہ لائٹ ہے. کم از کم 6 گھنٹے اس کی ڈیلی کی لائٹ کی ضرورت ہے. وہ لائٹ جو ہمیں پسند ہے، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ جو اسکارچنگ لائٹ ہے جو ہم پسند نہیں کرتے وہ پودا بھی نہیں پسند کرتا. اور صبح فجر سے لے کر 11 بجے تک لائٹ بہت اچھی کراچی میں ہوتی ہے. شام 3 بجے کے بعد جو ہے آپ مغرب تک اس کو لائٹ سفیشینٹ ہوگی. مغرب تک لائٹ سفیشینٹ ہوگی. نظر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہارٹی کلچر میں بڑی جدت آتی جا رہی ہے. اس دن میں ایک ویڈیو دیکھا تھا یوٹیوب کے اوپر، وہ بتا رہے تھے باقاعدہ کہ آلوؤں کو کس طریقے سے آپ بوری میں سیک وہ جو 10-20 کلو کی بوری ہوتی ہے اس میں کیسے گرو کر سکتے ہیں آپ 1 کلو آلو سے 20 کلو آلو. ذرا وہ بھی طریقہ کار ہمیں سمجھائیے گا. اینڈ سیکنڈلی اب تو سیڈز کی اتنی میوٹیشنز آ گئی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں ایک ہی قلم پہ اوپر ٹماٹر اگ رہا ہوتا ہے اور نیچے آلو اگ رہا ہوتا ہے. ذرا وہ بھی سمجھائیے گا. جی چونکہ ٹماٹر اور آلو ایک ہی فیملی کے ہیں، اور جہاں تک بات ہے یہ کچن آلو نیچے آلو ہو اوپر جو ہے ٹماٹر ہو، یہ ہم نے بالکل ادھر ملتان میں کیا ہے. یہ کچن گارڈننگ میں تو تھوڑا بہت ہو سکتا ہے، لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ آلو پسند کرتا ہے کہ مجھے ٹھنڈا موسم دو. مجھے رات کا ٹمپریچر آلو بنانے کے لیے 10 کے لگ بھگ ہو اور دن کا ٹمپریچر 20 کے لگ بھگ ہو. دن چھوٹے ہو، راتیں لمبی ہوں. جبکہ ٹماٹر جو ہے وہ پسند کرتا ہے کہ مجھے رات کا ٹمپریچر 15 سے اوپر دو، دن کا 25 سے 30 دو، تو میری پرفارمنس بہت اچھی رہے گی. تو اس لیے تھوڑا سا موسم کا چینج آ جاتا ہے. باقی آپ بالکل، چونکہ یہ ایک ہی فیملی کے ہیں، سولانیسی فیملی اس کو کہتے ہیں، اس لیے یہ بالکل کیا جا سکتا ہے. دوسرا آپ نے بوری والی بات کی کہ آلو اس میں لگا، بالکل آپ بوری کو رول آن کریں، ایسا میڈیا اس میں ڈال لیں کہ جو کمپیکٹ نہ ہو، کیونکہ آلو اندر زمین میں گرو کرتا ہے، ایکسپینڈ کرتا ہے، وہ مطلب کہ کمپیکٹ نہ ہو. پیٹ موس یا کوکونٹ کوئر آپ لیں، اس کے اندر لگائیں. اچھا آلو یعنی بالو مٹی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی بایو مٹی کی بات کر رہے ہیں. آلو کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کی جڑوں کے اوپر آلو نہیں لگتے.
لیکن جو آلو سے سٹیم نکلتی ہے، تنا نکلتا ہے، لیکن وہ زمین کے اندر ہی ہوتا ہے، اس میں سے آگے ایک اور سٹیم نکلتی ہے جس کو سٹولن کہتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے نا آلو بننا شروع ہو جاتا ہے. جیسے جیسے آلو کا تنا اوپر آتا جاتا ہے، آپ مٹی ساتھ ساتھ لگاتے جاتے ہیں تو اس سے وہ سٹولن نکلتے جاتے ہیں، آلو بنتے جاتے ہیں اور اچھے خاصے آلو آپ لے سکتے ہیں. کنڈیشن رات کا ٹمپریچر 10 ہو، دن کا ٹمپریچر 20 کے لگ بھگ ہو اور پراپر خوراک دینا ضروری ہے. بالکل، آپ نے بہت اچھی ٹپس دی ہیں. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر نظر فرید ہمارے ساتھ ہارٹی کلچر پروفیسر، جو ساری صورتحال بتا رہے تھے. جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں دے کین یوٹیلائز دس آپشن. اور میرا تو ماننا یہ کہ گھر میں تھوڑی بہت اگر آپ کے پاس ٹیرس ہے یا آپ کے پاس اگر چھت اویلیبل ہے تو 2-3 مرغیاں رکھ لیں. ایک مرغہ 3-4 مرغیاں انف ہوتی ہیں ایک چھوٹی فیملی کے لیے. آپ یہ گملے لگا لیں ٹماٹر کے، تھوڑا تھوڑا آپ ہری مرچ کے، پودینے کے، دھنیے کے. بھائی موبائل سے لوگ نکلیں تو انہیں ٹائم دیں گے نا، ان لوگوں کی کیئر بھی کرنی پڑتی ہے. تو چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور ہم اب ذرا زمین سے آپ کو لے جاتے ہیں جی خلا میں. خلا میں کیوں لے کر جا رہے ہیں ہم آپ کو؟ اس لیے کہ اب بہت کچھ ایلون مسک کا تو پلان آپ کو پتہ ہے، وہ مارس پہ لوگوں کو لے جانا چاہتے ہیں، وہاں آبادی بنانا چاہتے ہیں. کیسے کریں گے پتہ نہیں، لیکن ہر سال 4 سے 10 اکتوبر ایک ویک منایا جاتا ہے جسے دنیا بھر میں بین الاقوامی انٹرنیشنل اسپیس ویک کہا جاتا ہے. اچھا، اس کا مقصد کیا ہے؟ ظاہر ہے ہماری جو کائنات ہے اس میں بہت کچھ ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ ہم دیکھ رہے ہیں نئی ڈسکوریز ہو رہی ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ خلائی سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلق لوگوں کو اویئر کیا جائے اور پاکستان میں اسپارکو کے زیر اہتمام یہ ہفتہ منایا جا رہا ہے. اس دفعہ جو ٹاپک ہے، جو تھیم ہے اس کی، وہ یہ ہے جی خلا میں رہائش. ویری انٹرسٹنگ. دنیا کم پڑ گئی ہے یا دنیا میں کو آپ نے رہنے کے قابل نہیں چھوڑا ہے تو آپ خلا جانا چاہ رہے ہیں؟ کیا خواب ہے یہ؟ تو خیالی پلاؤ ہے. نہیں، میں 3 فٹ یہاں 3 فٹ یہاں اور 3 فٹ یہاں سے پلاٹ لوں گا. ایسے کارنر کا پلاٹ ہوگا. کارنر کے پلاٹ میں جگہ بھی تھوڑی ہوتی ہے نا، ذرا باہر گارڈننگ بھی ہو جائے گی. اچھی بات نہیں ہے، مرغیاں فرغیاں میں رکھ لیں گے. جناب اسپیس ویک سے متعلق بھی بات کر لیتے ہیں. اسپارکو کے ڈائریکٹر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈاکٹر عزیر انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ عزیر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ باخبر سویرا. خلائی ہفتہ منانے کا مقصد کیا ہے اور اس دفعہ جو ٹاپک ہے کہ خلا میں رہائش؟ اچھا، میں تھوڑا انٹرپٹ کروں گی. آپ کا مائک تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیں. اسی دوران ہم ظاہر ہے آپ سے اس حوالے سے سوال بھی پوچھیں گے کہ بھائی کیا ہو سکتا ہے. ڈاکٹر عزیر انصاری صاحب ہمارے ساتھ. I was very excited to listen کہ سر آپ بتائیں ذرا، خلا میں رہائش یہ ٹاپک ہے اس ہفتے کا، ہم خلائی ویک منا رہے ہیں، تو کیا واقعی ممکن ہے خلا میں رہائش؟ سب سے پہلے شکریہ کہ آپ نے مجھے شو میں انوائٹ کیا. اور ورلڈ اسپیس ویک جیسا آپ نے بتایا گلوبل ایونٹ ہے جو اسے 4 سے 10 اکتوبر تک منایا جاتا ہے. بیسیکلی اس کا پرپز یہ لوگوں میں شعور پیدا کیا جائے کہ جو اسپیس ریسرچ ہے اٹس ناٹ اباؤٹ راکٹس، سیٹلائٹ، سیاروں، ان کی بات نہیں ہے. اس سے ایک عام انسان کی زندگی پہ بڑا اثر پڑتا ہے، بڑا فائدہ مند ہے اس کے لیے. آپ دیکھیں جی پی ایس ہے، آپ جی پی ایس یوز کرتے ہیں، آپ ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹس آپ کے پاس ہیں، آپ کے پاس کمیونیکیشن سیٹلائٹس ہیں. تو ہم یہی جو ہے نا لوگوں میں اویئرنیس دینا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کیریئر کو ٹورڈس اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اورینٹ کریں. یونائٹڈ نیشن نے 1999 میں اس پروگرام کو ڈکلیئر کیا ہے اور اسپارکو ایز نیشنل کوآرڈینیٹر ہم سکسیزفلی 2005 سے اس ایونٹ کو آرگنائز کر رہے ہیں. اور مجھے بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہوگی کہ وی آر امنگ دا ٹاپ نیشنز ان دا ورلڈ جو بیسڈ آن دی نمبر آف ایونٹس وی ہیو آرگنائزڈ انڈر دس ورلڈ اسپیس ویک. اور 2024 میں ہم نے مور دین 6000 ایونٹس جو ہے نا ارینج کیے تھے اینڈ وی ور رینک نمبر 1 ان دا ورلڈ. اس سال بھی ہم نے 2025 میں کیا ایونٹس ہیں اور کیا پبلک اس میں کسی طریقے سے پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے؟ اس سال بھی ہم نے سیریز آف ایونٹس پلان کیے ہیں ٹو انگیج جنرل پبلک اینڈ اسٹوڈنٹس. اس میں ریسنٹلی ہم نے ایک ٹریننگ ورک شاپ کنڈکٹ کروائی ہے ٹیچرس کے لیے، ہاؤ ٹو بلڈ اینڈ لانچ واٹر راکٹس. یہ جو ورک شاپ ہے یہ کراچی، لاہور، اسلام آباد، گلگت، پشاور میں کنڈکٹ کی گئی ہے. اس کے علاوہ ہماری اسپیس وین ہے جو کہ ریموٹ ایریاز میں جاتی ہیں، وہاں پہ لوگوں کا اویئرنیس دیتی ہیں اباؤٹ اسپیس ریسرچ تاکہ ان میں جو ہے نا اس کی امپورٹنس ان کو فیل ہو. سیکنڈلی ہم نے اکیڈمک وزٹس ہیں جس میں جو ہمارے فیکلٹی ممبرز ہیں، آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہماری ریسرچ فیسلٹیز کا وزٹ کرتے ہیں. سو دے ہیو دا ویزیبلٹی کہ واٹ آر گوئنگ ان دس ڈومین. اس کے علاوہ ہم نے ڈفرینٹ جو ہے نا وہ کانٹیسٹ ہیں، کمپٹیشنز ہیں، ہاؤ ٹو بلڈ یور ماڈل سیٹلائٹ. اس طرح جنرل پبلک کے لیے
کہ ایسٹروناٹ کے لیے آپ کوئی نیشنل اینتھم پروپوز کریں, اس کے لیے کوئی اسپیشل میل پروپوز کریں. تو ان سب کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگوں میں شعور پیدا کریں اینڈ ٹو انگیج اینڈ موٹیویٹ دیم ٹو پرسو دیئر کیریئر ان دس ڈومین. اور یہ جو چین کے ساتھ ہمارے جوائنٹ وینچر پارکوں کے پروجیکٹس چل رہے ہیں, پروگرام چل رہے ہیں, یہ بھی تھوڑا بتائیں اس بارے. اچھا, اس تھیم کے لحاظ سے لیونگ ان اسپیس مجھے بڑی خوشی ہو رہی کہ ہمارا اس سال کے شروع میں چائنا مینڈ اسپیس ایجنسی کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن ہوا ہے اینڈ ایز پر دیٹ ایگریمنٹ فرسٹ پاکستانی ایسٹروناٹ جو ہے وہ نیکسٹ ایئر جو ہے اسپیس میں جائے گا, وہاں وہ 6 سے 7 دن اسٹے کرے گا اینڈ ڈیورنگ ہز اسٹے ہی ول ایگزیکیوٹ سرٹن سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس ایز ویل. سو یہ پاکستان دس وڈ بی اے گریٹ اچیومنٹ فار پاکستان کہ نہ صرف ہمارا ایسٹروناٹ وہاں پہ جائے گا بلکہ ہم کچھ انوویٹیو ایکسپیریمنٹس بھی کریں گے جو کہ ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اسپیس ڈومین کے اندر. اس بیسکلی اس میں 2 فیزز ہیں, ایسٹروناٹ سلیکشن اور ایکسپیریمنٹ فائنلائزیشن. ایسٹروناٹ سلیکشن اٹس اے ویری چیلنجنگ پروسیس, اس کے لیے آپ کی ایکسٹینسو ٹریننگ ریکوائرڈ ہوتی ہے کیونکہ تو وہ ساری فیسلٹیز ہیں یا اس کے لیے کہیں دوسرے ملک جا کے انہیں ٹریننگ بیکاز ہی نیڈ ٹو بی بوتھ مینٹلی اینڈ فزیکلی فٹ. اس کے لیے ہم نے پرائمری سلیکشن کر لی ہے ایسٹروناٹس کی, ایک لسٹ ہے ہمارے پاس, اور وہ یہ جو کینڈیڈیٹس ہیں چائنا جائیں گے, وہاں پہ ان کی سیکنڈری سلیکشن ہوگی, دین ان کی 1 سال کی ٹریننگ ہوگی 2 ایسٹروناٹ کی, اور فائنلی ایک ایسٹروناٹ پروسیڈ کرے گا چائنا اسپیس اسٹیشن. اور وہ کب تک ہو سکے گا؟ نیکسٹ ایئر اکتوبر 2026 پاکستانی خلاباز خلا میں قدم رکھے گا انشاءاللہ. اور سیکنڈلی جو ہمارے ایکسپیریمنٹس ہیں اس کے لیے ہم نے ریسنٹلی اکیڈمک ڈرائیو ایک کنڈکٹ کی تھی. وی ہیو وزٹڈ ڈفرینٹ یونیورسٹیز. آئی ایم لیڈنگ دا اسپیس ٹیکنالوجی ڈومین, تو ہم نے یونیورسٹیز وزٹ کیا. وی ہیو ریسیوڈ ایکسلنٹ رسپانس. مور دین 300 انوویٹیو پروپوزل ہیو بین ریسیوڈ. ہم نے ان کو چائنیز ایکسپرٹس کے ساتھ مل کے ان کو ریویو کیا ہے, اور رائٹ ناؤ وی آر فائنلائزنگ دوز ایکسپیریمنٹس. واو نائس, کیا بات ہے. کوئی والنٹریلی بھی جا سکتا ہے جس کی کوئی ٹریننگ نہ ہو؟ بالکل جا سکتے ہیں کیونکہ یہ پہلا ہمارا ایک مشن ہے, انشاءاللہ یہ کنٹینیو رہے گا آگے بھی. تو پہلے میں ہم نے جو سائنٹسٹ ہیں, جو انجینئرز ہیں یا جو پائلٹس وغیرہ, ہم ان کو, کیونکہ ہم خود پہلی دفعہ اسپیس سے گزر رہے ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے نا, پہلی دفعہ تو میں نہیں جانا چاہوں گا, مطلب اس کے بعد اگر آئی ایم ویری انٹرسٹڈ. لیکن ہم سیر و تفریح کے لیے کوئی آپ لوگوں کا پروگرام ہے کہ ہم نارمل لوگ پرائیویٹ بہت فرامز ہیں جیسے آپ سیر و تفریح بھی کر سکتے ہیں. اچھا چلیں پھر یہ بھی ٹھیک ہے. مطلب یہ صرف خیالی باتیں ہی نہیں رہی, آپ باقی خلا میں جا سکتے ہیں. اور پاکستان دیکھیں ماشاءاللہ ہر شعبے میں ترقی کر رہا ہے. سو کیا بات ہے, زبردست. جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ باخبر. تو ہم بھی ذرا خلا کے خواب دیکھتے ہیں اسپیس میں جانے کے, اور لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور ہم بہت دفعہ اپنے پروگرام میں یہ بات کر چکے ہیں کہ اسٹاپ یوزنگ پلاسٹک, سے نو ٹو پلاسٹک. یہی وجہ ہے کہ بہت لوگ اسٹینلی پہ شفٹ کر چکے ہیں کیونکہ وہ پلاسٹک کی بوٹلز یوز نہیں کرنا چاہتے. ہر کوئی اسٹینلی افورڈ نہیں کر سکتا, پلاسٹک از, اور افورڈ بھی کر لے تو اس کو ہر وقت کیری کرنا It's a job. I know, it's a task. upheaval task. Yes, but آپ اپنے انوائرمنٹ کو پرزرو کرنے کے لیے جتنی کوششیں ہوتی ہیں اتنی تو کرتے ہیں نا انڈیویجولی. اب بایو ڈیگریڈیبل نہیں ہے پلاسٹک, وہ آپ کی دیکھیے اب تک جو آپ پلاسٹک پھینک چکے ہیں نا, اب تک وہ آپ کی فوڈ چین میں شامل ہو چکا ہے. میں زیادہ دور نہیں جاتا, چھوڑیں آپ نارتھ کو, مجھے آپ سی ویو دکھا دیں. آپ ہم جاتے ہیں سی ویو کے اوپر, جو کھایا پیا, چاہے وہ پلاسٹک باٹلز ہیں چاہے وہ تھیلی, ہم وہیں پر پھینک کے آ جاتے ہیں, وہ وہیں پر ہی پڑی. یہ غلط ہے. دیکھیں ہم نے نا اپنے شہر کو خود ہی صاف رکھنا ہے. ہر چیز کی ذمہ داری اب گورنمنٹ پہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں. آپ جب تک صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے آپ کا شہر صاف نظر نہیں آئے گا. اچھا یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں پلاسٹک بوٹلز کی, تو ظاہر ہے پانی کی جو بوتلیں ہوتی ہیں اس کے معیار کی چیکنگ کے دوران, یہ میں کے پی کی بات کر رہی ہوں, مختلف انڈسٹریز کے جو بوٹل واٹر ہوتے ہیں اس کے 156 نمونے صوبائی ٹیسٹنگ لیبارٹری بھیجے گئے, وہاں سے ٹیسٹ کرائے گئے, اور جب ٹیسٹ ہوئے تو یہ نمونے 19 لیٹر, 1.5 لیٹر اور 300 ملی لیٹر کی بوتلوں سے لیے گئے, جن میں 60% تسلی بخش جبکہ 40% غیر معیاری اور مضر صحت ہے. اب یہ ظاہر ایک زمانہ تھا لوگ پانی کو بوائل کر کے پیا کرتے تھے, لیکن جب سے یہ سہولت آ گئی ہے تو لوگوں نے جی ریلائی کرنا شروع کر دیا. مگر یہ کیسے پتا چلے گا جی کہ مضر صحت پانی کون سا ہے اور کون سا جو ہے معیاری پانی ہے؟ دیکھیں نارمل پرسیپشن تو یہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ اگر آپ دکان سے جا کے منرل واٹر کی بوٹل خرید رہے ہیں تو وہ تو اٹس دا سیفسٹ موسٹ واٹر, اس پہ تو آپ آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں کہ یہ تو سیف واٹر ہے, یہ تو بہترین قسم کا کوئی اعلیٰ ہم نے پانی پی لیے, جو بوٹل کے اندر اس کے اوپر کیپ لگا ہوا ہے اور وہ کیپ بھی سیلڈ ہے. جناب گفتگو کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل خیبر پختونخوا فوڈ سیفٹی اینڈ ہلال فوڈ اتھارٹی واصف سعید صاحب. بہت شکریہ واصف صاحب, آپ نے باخبر سمیرہ کے لیے وقت نکالا. صوبے میں ہم دیکھ رہے ہیں بند بوتلوں کے ٹیسٹنگ کے پہلے مرحلے میں کتنے ٹیسٹ کیے گئے اور ان کے ریزلٹس ہمیں کیا آئے, کچھ اسٹیٹس ہم نے بتایا, کچھ آپ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می اوور آن یور شو.
جی میں باٹل واٹر کیمپین کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ 23 اگست سے 19 سپتمبر تک ہم نے صوبے بھر سے جتنی بھی باٹل واٹر انڈسٹری ہے، چاہے وہ بہت بڑے پلانٹس ہو یا چھوٹے سے چھوٹے پلانٹ ہو، ان سے ہم نے سیمپلز کلیکٹ کیے اور سیمپلز ڈسپیچ کیے گئے تمام ایس او پیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے۔ ہماری پروونشنل فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری ہے جو حیدرآباد پشاور میں واقع ہے۔ ہماری لیب میں تقریباً 197 انڈسٹریز سے 156 سیمپلز کی ایگزامینیشن کی گئی، جس میں سے 93 سیمپلز کیمیکل پیرامیٹرز اور مائکروبیل پیرامیٹرز پہ پاس رہے، جبکہ 63 سیمپلز فیل رہے۔ پاس کا تناسب اراؤنڈ 59.61% رہا، جبکہ فیل کا تناسب 40.39%۔ اچھا، یہ تو آپ نے ایک پرسنٹیج بتائی، سٹیٹس بتائی، لیکن ہم وہ انگریڈینٹس، وہ اجزاء جاننا چاہ رہے ہیں جو مضر صحت تھے، وہ کیا تھے؟ کس قسم کے اس میں نمونے میں اجزاء پائے گئے؟ جی زیادہ تر جو فیلئر پائی گئی ہے تو وہ مائکروبیل انالیسز میں سیمپلز فیل پائے گئے ہیں، جیسے ٹوٹل کولیفارم، فیکل کولیفارم، ایکولائی، سوڈوموناس، یہ زیادہ تر فیلئر پائی گئی، اور سٹینڈرڈز جو ہے وہ 0 ہے۔ باٹلڈ واٹر میں آفٹر پروسیسنگ ان کی تعداد تناسب 0 ہونی چاہیے، جبکہ ہمیں جو میکسیمم آبزرویبل ریزلٹس آئے ہیں وہ 2450 تک آئے ہیں ٹوٹل کولیفارم کے کسی بھی سیمپل میں۔ فیکل کولیفارم کا 1732 تک آیا ہے، ای کولائی کا 1180 تک آیا ہے، اور اسی طریقے سے سوڈوموناس 2070 تک میکسیمم ریزلٹ کسی بھی سیمپل میں آیا ہے، جو کہ انتہائی خطرناک ہے۔ واسط صاحب یہ بتائے گا کہ ویسے سٹینڈرڈز کیا ہیں شفاف پانی کے لیے؟ جی شفاف پانی کے جو سٹینڈرڈز ہیں تو فزیو کیمیکل پیرامیٹرز ہیں، جس میں سے آرڈر، پی ایچ، ٹیسٹ، ٹی ڈی ایس، ٹوٹل ڈیزالوڈ سالڈز، کنڈکٹیوٹی، سیلینٹی، ڈفرینٹ قسم کے منرلز ہیں جو کہ ہونے چاہیے پانی میں، ان کا ایک خاص تناسب ہونا چاہیے، ایک تناسب سے زیادہ جو ہے اگر ہوں گے تو وہ صحت کے لیے مضر ہوں گے۔ اسی طریقے سے مائکروبیل پیرامیٹرز کو چیک کرنا، مائکروبیل پیتھوجنز کو جو ہے ان کی ایبسنس ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہیوی میٹلز جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے ڈرنکیبل واٹر میں، پوٹیبل واٹر میں، اور پیسٹیسائڈ ریزیڈیو جو کہ ہمارے ایکویفرز کو پیسٹیسائڈ اور ہیوی میٹلز کی کنٹیمنیشن اور مائکروبیل پیتھوجنز کی کنٹیمنیشن ہمارے ایکویفرز فیس کر رہے ہیں، یہ چیزیں پانی میں نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے آصف صاحب، تھینک یو سو مچ، اور آئی ہوپ کہ جو فوڈ اتھارٹیز ہیں وہ ہر صوبے کی اسی طریقے سے پرومپٹ ایکشن لیں، اور یہ جو اسکیم اور جو آپ لوگوں کے ساتھ کہتے ہیں نا یہ ایک طرح کا فراڈ کیا جا رہا ہے، اس کو روکیں، اور ان لوگوں کے فائن بھی ہونے چاہیے، سزائیں بھی ہونی چاہیے۔ بالکل جی، چلیں موونگ فارورڈ، ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان میں موٹر سپورٹس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی تھی، لیکن اب ہمارے نوجوانوں کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے موٹر سپورٹس کی طرف۔ اسلام آباد میں وہ جو شکرپنیا والا پارک ہے وہاں پہ اکثر جاتے ہیں تو وہاں پر ہو رہی ہوتی ہے کارٹنگ، اپنے کو رنگی میں کارٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، یہ آپ مناظر دیکھیں، اس کو کہتے ہیں کارٹنگ، یہ ہے جناب کارٹنگ، اور آئی گیس یہ تو پوچھیں گے، ابھی ہمارے ساتھ ریسرز بھی موجود ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی۔ لیکن کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جو کہ عالمی مقابلے کھیل رہے ہیں کارٹنگ کے۔ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے جی کہ ایشیا پیسیفک 2025 کے مقابلے ہوئے سری لنکا میں، جہاں پر جی کارٹنگ کیٹیگری میں پاکستان کے ریسر چھا گئے۔ مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ فرسٹ ٹائم پاکستان نے پارٹیسپیٹ کیا اور یہ لوگ چھا گئے، اور انٹرنیشنل مقابلے میں دوسری پوزیشن بھی حاصل کر لی ہے۔ سو ایونٹ میں 25 ملکوں کے ریسر شریک تھے، اور پاکستان پہلی بار کہتے ہیں نا اس کا حصہ بنا۔ تو چلے ہم بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ریسر آصف مقص اور عبدالحکیم۔ تھینک یو سو مچ آصف اینڈ حکیم، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ آپ سے آغاز کرتی ہوں، تو سب سے پہلے تو بتائیں کہ خیال کیسے آیا، کس طریقے سے موقع ملا، کیا کرائٹیریا ہے پارٹیسپیٹ کرنے کا؟ جی ہمیں بیسکلی وی ڈو کارٹنگ ان کراچی، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کوئی ایسے ٹریکس ہمیں نہیں ملتا، تو وی آر سٹنگ، ہمیں اومنی کارٹنگ سرکٹ نے بولا دیر از اے ایشین چیمپئن شپ گوئنگ آن، آپ لوگ اس میں حصہ لیں، ہم نے اس میں لیا۔ وی وینٹ اوور دیر، جو فارمز ہوتے ہیں، ریگولیشنز ہوتی ہیں، آپ کو گورنمنٹ کی الاٹیشنز بھی چاہیے ہوتی ہیں جانے کے لیے، بیکاز وہ ایک انٹرنیشنل ریس ہے، یو نیڈ این او سی فار دیٹ، تو وہ ساری چیزیں لاسٹ مومنٹ پہ کر کے وی گاٹ اوور دیر فار ایشین چیمپئن شپ۔ تو
تو جب ہم وہاں پہنچے تو اٹ واز شاکنگ کہ نو بڈی نوز دیٹ پاکستان ان موٹر اسپورٹس میں ہے. ہمیں کافی لوگوں نے وہاں پہ کہا بھی صحیح کہ وی آر جسٹ واچنگ پاکستان فرسٹ ٹائم ریپرزینٹنگ پاکستان ان موٹر اسپورٹس نا. تو یہ کافی چیزیں دیکھ کے ہم لوگ نے پارٹیسپیٹ کیا, بٹ اٹ واز گڈ کہ ایک چیز میں آپ کو پتہ چلا کہ بھائی پاکستان از ان موٹر اسپورٹس نا. تو آپ لوگ یو ور شیور کہ ہم لوگ پہلی بار پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, دوسری پوزیشن 25 ملکوں میں مقابلہ؟ ہم شیور نہیں تھے اس بارے میں, بیکاز لائک ایک ہوتا ہے آپ ایک نئے لائک وی آر ڈوئنگ کارٹنگ آن ون ٹریک. آپ جب کسی نئے ٹریک پہ جاتے ہیں, کسی اور ملک جاتے ہیں, تو ایک ویدر کا بھی, کلائمیٹ کا بھی ایک چینجز آتا ہے. تو وہاں پہ جو رولس کے حساب سے تھا, اف دیر از اے رین یو ہیو ٹو ڈو, اگر ڈرائی ٹریک ہے تب بھی آپ کو کرنا ہے. تو وہ چیزیں ہمیں دیکھ کے کافی چیزیں اڈاپٹ کرنی پڑ رہی تھی, کچھ سیکھنے کے لیے بھی ملا وہاں پہ. تو اس حساب سے ہمیں اینڈ دا مومنٹ ہوپ بھی تھوڑا سا وہ ہو رہا تھا کہ جی شاید ہو شاید نہیں ہو, بٹ ان دا اینڈ جو چیز ہمیں سکھائی گئی تھی یہاں پہ وہ اپلائی کی بٹ ان دا اینڈ وی گاٹ اٹ. عبدالحکیم, کمنگ ٹورڈز یو, کارٹنگ از این ایکسپینسو اسپورٹ. اس کا اکوپمنٹ مہنگا ہے, گاڑیاں مہنگی ہیں, ٹریکس کی اویلیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے ویسے, اور آپ نے ٹرین کہاں پہ کیا بیسیکلی؟ دیکھیں یہ سب کچھ تو اسٹارٹ ہوا اومنی کارٹنگ سرکٹ سے. وہ تو سید اویس نقوی جو اونر ہیں اومنی کارٹ کے, ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے کراچی پاکستان کے اندر ایک ٹریک بنایا جو کہ FIA اسٹینڈرڈ پہ ہے. تو ہم نے وہاں گئے, شوق تھا ہمارا موٹر اسپورٹس کا, ہم گئے وہاں پریکٹس کی, سب کیا. ہی سو پوٹینشیل ان اس, دیٹس وائی ہی آفرڈ اس ٹو گو ٹو سری لنکا فار دا ایشیا پیسیفک موٹر اسپورٹ چیمپئن شپ. ہم نے کہا ایک موقع ملا ہے کیوں نہ چھوڑیں. تو ہم لوگوں نے پھر بسم اللہ کی موقع لیا ہم لوگوں نے. پھر ہم وہاں گئے. موٹر اسپورٹس کافی ایکسپینسو تھا, کاسٹ تو ہم نے خود بیئر کی, لیکن ہم نے کہا کہ ایکسپیرینس ہے, کہیں نہ کہیں تو اسٹارٹ تو لینا ہے. تو ہمارے پاس بس کال آئی, ہم نے کہا وی آر ڈاؤن. ہم وہاں گئے, جو ہم نے یہاں سیکھا تھا اور جو ہمیں ہمارے اوبی بھائی ان کو ہم بولتے ہیں, انہوں نے مجھے سکھایا, اٹ پیڈ آف ان دی اینڈ. اچھا, تو یہ جو کارٹنگ آپ لوگ کرتے ہیں اس کا کوئی رینٹ ہوتا ہے, پر آور کچھ پے کرنا ہوتا ہے اگر کوئی اس میں انٹرسٹڈ ہے تو؟ یس بالکل. جیسے یہاں پر جو ہے اومنی کارٹنگ فار ممبرز اٹس 2500 پر سیشن, 15 منٹ سیشن. فار نان ممبرز اٹس 3500 پر سیشن. سری لنکا PKR 7000 فار 10 منٹس. اچھا, تو کمپیئر ایشیا ریجن کے اندر جو ہم نے کمپیئر کیا, آگے پیچھے دیکھا, اومنی واز دا چیپسٹ. اومنی سے چیپ ہمیں کوئی نہیں ملا, ہر جگہ ایکسپینسو. بنگلہ دیش سے آ رہے تھے. آپ بتائیے گا کہ اگر کارٹنگ تھوڑی سستی ہوتی ایز اے اسپورٹ تو زیادہ ایکسیسیبل ہوتی مزید آپ جیسے نوجوانوں کے لیے, اور آپ لوگوں جیسے اور کمپیٹنٹ لوگ آتے ہیں. بیسکلی جیسے آپ نے بات کی کہ ایسیبل کارٹنگ موٹر اسپورٹس از آلویز بین دا ایکسپینسو اسپورٹ, بٹ کارٹنگ ایک ایسا ہے کہ یہ بگننگ لیول ہے آپ کا. تو اگر یہ چیپسٹ ہوگا تب جا کے آپ کے نوجوان اس میں حصہ لے پائیں گے. ابھی آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وی آر دا ون جس نے یہ کیا ہے, اور بھی بڑے ہیں پیچھے, اور بھی ریسرز ہیں ہو کین ڈو سچ اسٹف نا, جا کے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. آئی تھنک پیچھے اور بھی ہوں گے جو ہم سے بھی بیٹر ہوں گے, بٹ اس موٹر اسپورٹس کو ایک وہ کیا ہی نہیں گیا ہماری کنٹری میں کہ جی اس کو ایک آپ لیول دیں. گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرے. ماسز کے لیے کوئی اس میں اٹریکشن ہونا چاہیے کہ وہ ایک چیز میں جاننا چاہ رہی ہوں, کتنے آورز آف ٹریننگ کوئی ریکوائرڈ ہوتے ہیں ٹو کوالیفائی فار اے چیمپئن شپ؟ ہوتا ہے. اٹس لائک آپ کا ریکارڈ چیک کیا جاتا ہے, یور پوائنٹس آپ کے چیک کیے جاتے ہیں. لوکل چیمپئن شپس جو آپ نے جیتی ہوئی ہیں وہ چیک کی جاتی ہیں. ہمارے جو ہم دونوں نے کیا ہے, وی ہیو ڈیڈ لائک 1.5 year ہماری پریکٹس چلی ہے اس چیز کے اوپر. اس کے بعد ہم نے جا کے اس چیمپئن شپ میں حصہ لیا. آپ لوگ کے ویسے سوری وہ گیئرز وغیرہ کچھ ہوتے ہیں جب کارٹنگ کرتے ہیں, کیا ریکوائرڈ کیا ہوتا ہے؟ وہ FIA اپرووڈ کیا کہتے ہیں سوٹ ہوتا ہے ہمارا, جو آپ کو پہنا, جو فائر ریٹارڈنٹ ہوتا ہے. گلوز, شوز, سوٹ, نیک بریس, رب گارڈ, ہیلمٹ, FIA اسٹینڈرڈ آپ کو فالو کرنا ہے. پراپر ڈرپ ہے وہ, اس پہ میں نے بہت لوگوں کی اسٹوریز دیکھی. ویسے کتنے کاسٹ کرتا ہے وہ پراپر گیئر؟ اٹس ویری ایکسپینسو. سائم از ویری انٹرسٹڈ, ہر چیز کی کاسٹ جاننا ہے. بٹ بڑا مہنگا اسپورٹ ہے یہ. ایک بات بتائیں عبدالحکیم کہ ہم یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ جو ایک نارمل ڈرائیور ہے اور ایک اچھا ڈرائیور جو نارمل گاڑی چلاتا ہے وہ اچھی کارٹنگ بھی کر سکتا ہے؟ میں اختلافات ہیں میرے اس کے اوپر بالکل ہیں, کیونکہ دیکھیں سرفیس ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, ایک ریسنگ کے لیے سرکٹ بنا ہوا ہے اور ٹریک بنا ہوا ہے اس حساب سے ٹار میں, کہ ایک نارمل
ट्रैफिक के लिए रोड बना हुआ है, तो उस पे और वहाँ करने में दोनों में बहुत डिफरेंस है। और जाहिर है जब आप एक चीज़ को अपनी लिमिट पे चलाते हैं तो उसको भी कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अच्छा, क्विकली व्हाट्स नेक्स्ट, अब क्या आपके गोल्स हैं? वी आर प्लानिंग ऑन गोइंग फॉर वर्ल्ड चैम्पियनशिप, तो उस पे इन दिसंबर मोस्टली, तो वी आर वर्किंग ऑन दैट। अभी हमारे चल रहे हैं प्रैक्टिस सेशंस एंड ये वो, बट लेट्स होप क्या होता है आगे। चलें, जबरदस्त, बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल फॉर योर फ्यूचर एंडीवर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। देखें जी, इस तरीके से पहली बार कंपटीशन में हिस्सा लिया और सेकंड पोजीशन हासिल की, तो बड़ा टैलेंट है पाकिस्तान में। और क्या कितनी सारी फील्ड्स हैं जिस पे नौजवान जा सकते हैं। मैं कहता हूँ ना, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है, वाकई ज़रखेज़ है। अच्छा, हमारे मज़हब में वैसे तोहम परस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है, बट देन अगेन कल्चरली कुछ ऐसी रिवायात या कुछ ऐसे सुपरस्टिशंस अगर हम कहें, हमने खुद भी इंडिविजुअली भी कुछ बहुत से वहम पाले होते हैं। अच्छा, ये हर मुल्क में, हर माशरे में हम देखते हैं, ये कुछ लोगों की अपने अपने कल्चरल चीज़ें मैं ऐसे कहूँगी होती हैं। तो अक्सर हम देखते हैं कि जी काली बिल्ली रास्ता काट ले तो लोग कहते हैं जी आज पता नहीं हमारा दिन कैसा गुजरेगा। अच्छा जी, कब्बा आ जाए आपकी घर की मुंडेर पे बैठ जाए तो लोग कहते हैं जी आज मेहमान आएंगे। कैंची अगर चलाएंगे तो लड़ाई हो जाएगी घर में, अम्मी अब्बू लड़ेंगे। ये हमें बचपन में बताया जाता, कैंची नहीं चलाना। तो मतलब इस तरह की बहुत सी ऐसी ना वैसी सुपरस्टिशंस हैं जो हमने पाले रखे होते हैं। अच्छा, लोगों ने अपने रंग भी सिलेक्ट किए हुए हैं कि जी हम ये रंग पहनते ना तो दिन हमारा बड़ा अच्छा गुजरता है। बिल्कुल। अच्छा, चेहरे भी सिलेक्ट किए होते हैं कि आज अगर ये चेहरा देख लेंगे तो दिन अच्छा गुजरेगा, वो चेहरा देख लेंगे तो दिन बुरा गुजरेगा। गाड़ी के नंबर्स भी अक्सर लोग जो है कि जी ये नंबर हमारे लिए खुशकिस्मती है। अच्छा, उस नंबर का प्लॉट भी खरीद लेते हैं फिर। बड़े क्या बड़ा भाई, आपके पास टाइम भी है और पैसा भी है, प्लॉट भी खरीदना, वो भी अपनी पसंद का, नंबर भी मिल रहा है। लेकिन इनमें ज़ाहिर है ये एक ख़ास पत्थरों से भी लोगों को बड़ी वो होती है रग़बत कि जी ये पत्थर पहनेंगे तो ज़िंदगी में पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। लेकिन इस इशू पर हम इसलिए बात करना चाहते हैं कि ये तोहमात हैं, ये सुपरस्टिशंस हैं, इनसे कैसे निकला जाए, इस माइंड सेट को क्या कहा जाएगा। तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माइंड साइंटिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर मोइज़ हसन हुसैन साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोइज़ ज्वाइन करने के लिए। ये जो तोहम परस्ती है ये हर कल्चर में हम देख रहे हैं, इसके पीछे बुनियादी वजूहात क्यों होती हैं और ये इतने साल जनरेशन टू जनरेशन ये कैसे आगे चली जाती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। देखिए, दुनिया का कोई भी मुल्क, एक दौर था जब ये मुल्क गांव था, 200, 500, 1000 साल पहले लोग किस हालत में रहते थे, किन हालात में रहते थे। बिजली नहीं होती थी, शाम को अंधेरा हो जाता था, मोमबत्ती जलती थी। वहाँ इस किस्म के माहौल में कि जहाँ साइंस नहीं थी, जहाँ पे कोई लॉजिक काम नहीं करती थी, वहाँ इंसान सरवाइव करने के लिए बहुत सारे अकीदे बना लेता था। मसलन कोई शख्स रात को दरख्त के नीचे सोया, सुबह मर गया तो कहा रात को दरख्त के नीचे नहीं सोना चाहिए। उनको उस वक्त नहीं पता था कि रात को दरख्त जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, इस वजह से बंदा मर गया। उन्होंने कहा जी जिन्नात होते दरख्त पे। तो इंसान को अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी लॉजिक, बहुत सारी चीज़ों की एक्सप्लेनेशन जब समझ में नहीं आती, क्यों मेरे साथ हुआ, एक्सीडेंट क्यों हो गया, कारोबार में नुकसान ही क्यों हो गया, तो वो हमेशा किसी ऐसी चीज़ के साथ कनेक्ट करता है जो बरसों से उसके अकाइद में आ रही है। हज़ारों साल से जो हमारे आबा व अजदाद थे, उन्होंने जो अकाइद बनाए उन हालात में जब अंधेरा होता था, सिर्फ सूरज की रोशनी होती थी या चांद की रोशनी होती थी, उसके अलावा रात को नजर नहीं आता था, अनजान रास्तों पे सफर करना मुश्किल था, दूसरे कबाइलों से जान बचाना मुश्किल थी, खुराक की तलाश थी। ये आपके जेनेटिक जीन्स के अंदर कंटिन्यूसली ये बिहेवियर आ रहा है और इवेंचुअली ये बिहेवियर आपका बिलीव बन जाता है। और अब जब जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करते हैं जी, उसने जादू करवाया, उसने मेरे ऊपर तावीज़ कराया, फला आदमी की बदनजर है। कुछ चीज़ों से आप इख्तलाफ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल न्यूमरोलॉजी एक एस्टैब्लिश साइंस है, तो न्यूमरोलॉजी के हवाले से यस किसी हद तक असर होती है। जो पत्थर पहनते हैं उसमें किसी हद तक, नॉट आपकी किस्मत नहीं बदलता पत्थर, किसी हद तक साइंटिफिकली पॉसिबल है कि उसका असर हो, क्योंकि पत्थर पे जब रोशनी की शुआएं पड़ती है तो पत्थर में जो भी इंग्रेडिएंट्स है, जो भी केमिकल कंपोजिशन है, वो आपके हाथों के इस एरिया के अंदर ये जितने भी नर्व्स हैं उसमें पेनिट्रेट करता है, तो कुछ असर होता है। यानी इंसान में थोड़ी मुदाफत आ जाती है। आज से कुछ अर्सा पहले तक एक ट्रेंड था, एक गुड़िया पर लोगों ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की, वो गुड़िया खरीदी, सोर्स कराई बड़ी मुश्किल से। आज जैसी वो ट्रेंड ओवर हुआ है, हम देख रहे हैं वो गुड़िया लोग घर से निकाल रहे हैं, जला रहे हैं, कह रहे हैं मनहूस है, इसके मनफी असरात हैं। तो ये भी एक सुपरस्टिशन ही है ना? बिल्कुल। देखें, वो तो एक पैसा कमाने का बहुत बड़ा जरिया था ना। जिस आदमी के पास एक आइडिया आती है
वो आइडिया फिर बिलियंस और मिलियंस में चली जाती है ना, वो हुआ। उसके बाद लोगों ने देखा कि नहीं ये तो फजूल चीज हमने खरीदी, लोगों ने फेंक दी, जलाना शुरू कर दी। तो याद है तोहम परस्ती हमारे माशरे में, पाकिस्तान में, इंडिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश, इस इलाकों में ज्यादा है। अरब कंट्रीज में बनिस्बत कम है, अरब कंट्रीज में बनिस्बत कम है। यूरोप में भी थोड़ी है, यूएसए में भी थोड़ी, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के तमाम मुल्कों में, मगर यहाँ बहुत ज्यादा है। इसकी वजह एक सबसे बड़ी है कि तालीम नहीं है, इल्म नहीं है इंसान के पास। आप स्कूल जाते हैं तो वो स्कूल में सिर्फ आपको ये पढ़ाया जाता है जो आपका सिलेबस है, जो जहन को खोले, इंसान सोचे, मतलब गौर फिक्र करे, उसकी तालीम नहीं दी जाती। ये आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि वो तरबियत नहीं की जाती। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुसा में इस हवाले से बात करने के लिए। और ज़ाहिर है पढ़े लिखे लोग भी अक्सर बेशतर इन चीज़ों में उपला जाते हैं, और ज़ाहिर है हम तो कहते हैं हर चीज़ जो है वो मिन जानिब अल्लाह है, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की रज़ा से ही तमाम चीज़ें होती हैं। तो ये तोहमात जी, इनसे गुरेज करें। और ये जो पैसा आपने लगाया ना फजूल चीज़ों में, जो आपने लबूबू डॉल खरीदी, खुदा और ये कैंची चलाने से कुछ नहीं होता, माँ बाप की लड़ाई वैसे होनी होती है, हो जाती है, बच्चे चलाते हैं ना। जनाब प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म हुआ, मुलाकात होगी आपसे कल 9:03। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।